बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और क्या हो रहा है जनाब, हम बात करने जा रहे हैं PSL 10 की, क्योंकि अब ये अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि जितने भी लीग मरहले थे वो इख्तिताम पजीर हो गए हैं और आखिरी टाकरे में, जो इस लीग का जो आखिरी टाकरा था, अभी तक जो मैचेस हो रहे थे उसमें इस्लामाबाद ने कराची को कितने 20, 30, 40, 50, 60, ये तो आप वो करिए, एक नहीं दो नहीं तीन रफ है, 79 रन से शिकस्त दी है। और कराची जिसने इससे पहले वाला मैच इतना जबरदस्त खेला, लेकिन इस्लामाबाद के सामने क्या हो गया कराची वालों, क्या मैच खेला है जनाब। तो पहले बता देते हैं यूनाइटेड ने किया जरा। बिल्कुल जी, PSL पहले बैटिंग की उन्होंने। हाँ जी, उन्होंने पहले बैटिंग की और जनाब उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए काफी अच्छी बैटिंग लाइन का मुजाहरा किया। PSL 10 के लीग मरहले का इख्तिताम हो गया है। जैसे सदफ ने आपको बताया, इस्लामाबाद ने कराची को 79 रन से शिकस्त दी। यूनाइटेड ने किंग्स को जीत के लिए अब 252 रन का बड़ा हदफ दिया। एलेक्स हेल्स और साहबजादा फरहान की बात की जाए तो 153 रन की धुआंधार इनिंग खेली इन दोनों ने और पहली विकेट के लिए 153 रन बनाए। हेल्स ने 35 गेंदों पर 88 और फरहान ने 41 गेंदों पर 73 रन बनाए, जबकि कप्तान जो हैं हमारे शादाब खान ने 19 गेंदों पर 42 रन स्कोर किए। अब इस्लामाबाद ने 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 251 रन जोड़े, आपको दिखाते भी हैं। यहाँ पर कराची वालों की जरा फील्डिंग भी डिस्कस कर लेते हैं। इतने कैचेस गिराए और फिर उनको जिस तरीके से चौके छक्के पड़ रहे थे। साहबजादा फरहान की हम बात करें भाई, उन्होंने 41 गेंदों पर 73 रन बनाए, जबकि शादाब ने भी 19 गेंदों पर 42 रन बनाए। तो बड़ा जबरदस्त कल स्कोर सेट किया। अब जरा आ जाते हैं हम कि जवाब में कराची वालों ने इस्लामाबाद की, जो कहते हैं ना, जो उन्होंने 253 रन बनाए, पहाड़ बना दिया रन का, इसके जवाब में कराची वालों की बैटिंग्स कैसी रही। तो बैटिंग में हुआ ये कि 172 रन बनाकर जनाब कराची किंग्स की टीम 19वें ओवर में आउट हो गई। लेकिन हम देखते हैं कैसे कैसे आउट हुए, किसने किस तरह जो है अपनी विकेट गंवाई। लेट्स से तो जनाब अब ये सूरत हाल हो गई है। अब कराची से हमें ये उम्मीद नहीं थी। अब PSL में जो लीग मैचेस के बाद है, कोयटा पहले नंबर पर है, इस्लामाबाद दूसरे, कराची अभी भी इस मैच को हारने के बाद भी तीसरे और लाहौर की टीम चौथे नंबर पर रही। तो अब यानी कि प्ले ऑफ का मरहला शुरू होगा। आज आराम का दिन है, कल से प्ले ऑफ मरहला शुरू होगा और बुध को जी क्वालिफायर टाकरा कोयटा इस्लामाबाद में होगा। तो जो जीतने वाली टीम है वो फाइनल का टिकट हासिल करेगी। सो अब जो है ना, ये क्वालिफायर मरहले हैं, उसके लिए जो टीम जो है जीती जाएगी वो फिर फाइनल में जाएगी। और 25 को आई गेस लाहौर के कदाफी स्टेडियम में इंशाल्लाह ये फाइनल होने जाए PSL 10 का। अच्छा, और जो एलिमिनेटर है ना वो कराची और लाहौर, उसमें कराची और लाहौर का जोड़ भी पड़ेगा और हारने वाली टीम जो है वो इवेंट से बाहर हो जाएगी। ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट डिटेल थी। दूसरा एलिमिनेटर खेला भी जाएगा और वो जो जीतने वाली टीम होगी वो पहले जो प्ले ऑफ में हारने वाली टीम है उससे दूसरा एलिमिनेटर भी खेलेगी। ये बड़ी अब जरा इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन डेवलप हो गई है हमारे मैच के लिए। चलें जी, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एक इम्पोर्टेंट प्लेयर जिन्होंने मिड टूर्नामेंट ज्वाइन किया है कराची खास मेहमान। तो PSL रीशेड्यूल मैचेस, अब रीशेड्यूल हम क्यों कह रहे हैं वो आपको पता है, क्योंकि बीच में इसमें जरा सा गैप आ गया था, तातुल आ गया था जंग की वजह से। सो कराची किंग्स ने स्कॉटलैंड के ओपनर जॉर्ज मंडसे को टीम में शामिल किया है। अब ये लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं। उनकी वजह शोहरत क्या है? जारहाना बैटिंग करते हैं और रिवर्स स्वीप इनका ट्रेडमार्क शॉट है। और आजकल तो कहते हैं ना, सारी गेम ही टेक्निक की है। बिल्कुल बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची किंग्स के शेर जॉर्ज मनसे। थैंक यू वेरी मच जॉर्ज फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर प्रोग्राम। होप यू आर एंजॉयिंग योर स्टे इन पाकिस्तान। जॉर्ज, first things first, you have joined the tournament in the mid situation. You've joined mid tournament. Yes, you're still adjusting to the team's dynamics. How is it to play under David Warner's leadership? Yeah, look, it's a fantastic opportunity to be here. Fresh off a Scotland series, so coming in with plenty of game time, which is nice. I think it's been really easy to settle in with Karachi. I think the coaching staff and management have made it super easy. So it's been a great experience so far, and I've played under Warner before, so I know what I'm expecting. But I like the clarity that he brings as well. So when we look at your profile, so your ESPN Cricinfo profile says a lot about you, and famously tells you the reverse sweeping demon of the associate world. So I want to know, how did you develop the signature shot, and do you plan to showcase it in high stake PSL matches we are going to have now?
Yeah, I'm not sure how that name came about, but look, it's just a shot that I love going to, and when the opportunity presents itself, I think it's a really useful skill to have. So I really enjoy playing it, and hopefully, inshallah, we'll have a few of them this trip. All right, George, so after your match winning 66 runs against, if I'm not wrong, West Indies in 2022 T20 World Cup, how do you channel such high pressure? Will you share your experience about that? Yeah, look, Karachi have done a fantastic job to get where they are now with the game in hand. I think you just got to look at all your experiences. There's a lot of players here that I've played against in the past, either internationally or franchise cricket, and just look to use those experiences to, formulate the best plans possible to win the game that's in front of us. डेफिनेटली. और भाई जैसे कि आप बता रहे हैं हमें जॉर्ज कि किस तरीके से ही इज वेरी एक्साइटेड, और उन्होंने ज़ाहिर है मिड टूर्नामेंट आए हैं तो यकीनन पीएसएल की जो कहते हैं ना बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त लीग चल रही है. एक चीज़ और मैं जानना चाहूंगी जॉर्ज, आई वांट टू नो यू वर अ गोल्फर बिफोर स्विचिंग टू क्रिकेट, सो हाउ you did that first of all, or has your golf background influenced your batting technique, or you can say approach to the game? Yeah, I think playing golf just frees up the swing, I think, but mostly it's all about escaping cricket life, and I think golf is a fantastic sport to do that, to socialise with other cricketers and learn off them in a really casual environment whilst having some fun. So George, this is your first time in PSL Pakistan. What have you heard about PSL before, and how's your experience going so far? Really looking forward to my first experience with the PSL. I've only heard great things about the pitches, about the level of competition. The fan base is incredible. I've seen that firsthand in the last few days. So I'm just looking forward to getting out there tonight and doing what I can for the team. So as a key figure in Scotland cricket, how do you view your role in inspiring associate nations? And secondly, in what lesson can emerging teams learn from your journey? Probably not many lessons, but look, I think I'm here flying the flag for Scottish cricket and for myself, but also for associate cricket. There's a lot of fantastic cricketers out there in the associate world that are just waiting for an opportunity, and I think it's really important to set high standards to showcase what we're all about, and the Scotland team does that pretty well. थैंक यू मच जॉर्ज मनसे फॉर बीइंग विद अस. एंड जॉर्ज कह रहे थे कि भाई उन्हें बड़ी खुशी है क्योंकि ये जो स्कॉटलैंड की टीम्स हैं या दीगर टीम्स हैं ये एसोसिएट टीम्स कहलाती हैं, तो ज़ाहिर है इन्हें बहुत सारे क्वालिफायर मरहलों से गुजरना पड़ता है, फिर ये किसी टूर्नामेंट के लिए जो आईसीसी के अंडर खेला जाता है उसके लिए क्वालिफाई करती हैं. तो इज़ वेरी एक्साइटेड, और मुझे भी अच्छा लगा कि इस तरह जो एसोसिएट टीम्स हैं उनके प्लेयर्स भी जब आकर खेलेंगे तो उनको बड़ा एक्सपोजर मिलेगा. बिल्कुल, उनके लिए भी एक अचीवमेंट है, एक एक्सपोजर का मौका है, और हमारे लिए तो ऑनर की बात है. हमारे लिए गैर मुल्की मेहमान है, और जब हमारे मुल्क में आ रहे हैं तो पाकिस्तानी क्रिकेट को जो फरोग मिल रहा है, जब अपने मुल्कों में वापस जाएंगे अमन का पैगाम लेके, पीस लव का पैगाम लेके, तो आप सोचें कि पाकिस्तान का ऑल अक्रॉस द ग्लोब कितना अच्छा मैसेज जाएगा जेंटलमैन गेम के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से. चले जी, अब आगे बढ़ते हैं और जरा आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर. पड़ोसियों की बात कर लेते हैं. वैसे मेरा दिल नहीं करता उनकी बातें करने का, मगर उनकी बातों में झूठ इतना है कि आपको सच बताना पड़ता है. सच जब तक नहीं बताएंगे तो आजकल मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज की वजह से जी उनका बयानिया जो है वो अजीब व गरीब किस्म का हर जगह से आ रहा होता है. अब ये एक और बयानिया घड़ा इन्होंने, जो कि अच्छा पता क्या बात है, घड़ा खोदते हैं खुद ही गिर जाते हैं उसके अंदर. माशाल्लाह से हर जगह से, हर तरफ से, हर तरीके से इनकी जो बेइज्जती हो रही है ना, मैं तो उस पे हैरान होती हूँ. जो ये बात कहते हैं ना वो डिबंक हो जाती है, उसको फैक्ट चेक करें तो वो मुख्तलिफ निकलती है. बिल्कुल ऐसी है. भारत ने एक और नया शोशा छोड़ा है जी. वो शोशा क्या है वो आपको बताते हैं, लेकिन ये भी आप जान लें कि शोशा छोड़ते ही जो है ना वो जो गड़ा उन्होंने खोदा था उसी में खुद गिर गए. मोदी सरकार अपने जाल में खुद फंसे, और भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ये कहते हैं कि पाक भारत फायर बंदी कतई तौर पर दो तरफा थी. अमेरिकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान और भारत की फायर बंदी में कोई किरदार ही नहीं था. भारतीय मीडिया के मुताबिक अब पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग में विक्रम मिस्री ने यह कहा कि ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाजत ही नहीं ली, वो खुद स्टेज पर आना चाहते थे और वो आ गए. अच्छा, विक्रम मिस्री ने मजीद ये भी कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाजा रिवायती जंग के दायरे में रहा. पाकिस्तान ने किसी एटमी हमले का इशारा नहीं दिया. अच्छा, एक बात मुझे बताएं, ये कहा जा रहा है जी कि दोनों ने जंग बंदी की है और ये डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं है. तो भाई एक बात बताएं, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब का इसमें कोई रोल नहीं है तो उन्होंने ट्वीट क्यों की?
اور آپ کی پٹائی ہو رہی تھی. آپ نے پہلے کہا, یہ فلور آف دا ہاؤس ہمارے نائب وزیر اعظم نے آ کر بتایا ہے, اور آپ لوگوں کے جب پرائم منسٹر آئے تو انہوں نے کسی بھی طریقے سے اس بات پہ کوئی گفتگو نہیں کی. تو آپ کو کوئی 10 دن گزرنے کے بعد خیال آ رہا ہے؟ نہیں, لیکن اگر فار انسٹنس اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر نہیں کروایا تو پھر کس نے کروایا؟ انہوں نے خود ہی کروایا. کیا آپ نے خود ڈر کے کال کی تھی؟ ہاں, پھر تو یہ بنتا ہے نا کہ آپ نے کہا ہوگا جی پاک فوج سے کہ جی رحم کر دیں, ہم پر بس کر دیں. جیسے کہ آپ سفید جھنڈے لہرا رہے تھے تو آپ نے یہ کیا ہوگا. ویسے ایک بات میں آپ کو یاد دلا دوں سائم, یاد ہے ڈیورنگ دا وار ٹائم جو سب سے زیادہ ورڈ سرچ کیے گئے تھے جس کے میننگ وہ تھا سیز فائر, اور وہ کیے تھے انڈینز نے. تو مے بی ان کے آفیشلز نے بھی سرچ کیا ہو کہ سیز فائر کا مطلب کیا ہے, تو یا انہیں ضرورت ہے ابھی سرچ کرنے کی, کیونکہ پوری قوم کو نہیں معلوم ماشاءاللہ سے کہ سیز فائر کا مطلب ہوتا کیا ہے. جھوٹ پہ جھوٹ, پہلے دن سے جھوٹ پہ جھوٹ. ابھی یہ بات کر رہے ہیں اس کی جو ایٹمی حملے کی بات کر رہے ہیں, ان کے ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر کوئی نیوکلیئر کوئی مسئلہ جناب چل رہا ہے اور کوئی وہ شعائیں ریڈیشن چل رہی ہیں. وہ بھی ہم نے اس جھوٹ کی بھی تردید کی. اب خود وکرم مسری کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایٹمی حملے کا اشارہ پاکستان نے دیا ہی نہیں تھا. چلیں تو اب بات کر لیتے ہیں, اتنے جھوٹ ان کے جاری ہیں اور آفیشیل سطح سے بھی جاری ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان. جمیل صاحب بہت شکریہ. آپ اب حیران ہونا تو خیر ہم نے چھوڑ دیا ہے, اب ہمیں ہنسی آتی ہے, افسوس بھی ہوتا ہے بھارتی قوم پر, کیونکہ بھارتی قوم ڈیزرو کرتی ہے. ان میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو سینسیبل ہیں, جو ایک لاجک کی بات سننا چاہتے ہوں گے, مگر انہیں ایسی ہی چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں. اب یہ جو سیکرٹری خارجہ ہیں بھارتی کہتے ہیں پاک بھارت فائر بندی میں امریکی صدر محترم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کوئی رول نہیں ہے, جو کوئی 5 سے 7 دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں نے سیز فائر کرایا ہے. اب بتائیے یہ جو بیانیہ چینج کیا ہے یہ کتنا بھونڈا ہے, اور یہ تو اوپن چیلنج ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. ان تک جب بات پہنچے گی وہ ایک اور ٹویٹ کر دیں گے یا بیان دے دیں گے. جی ہمیں تو ہنسی آتی ہے, لیکن چلیں آج کچھ فیکٹس بتا کے تو دنیا کو بھی اس بات پر محظوظ ہونے کا چانس دیتے ہیں. کہ دیکھیں اگر وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر کوئی ایسا انٹرونشن نہیں کیا, امریکہ کی اگر طرف سے کوئی انٹرونشن نہیں آئی یا کوئی انفلوئنس نہیں ہوا, تو پھر یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ سیز فائر کیسے ہوا. پھر ڈونلڈ ٹرمپ 4 دن رہے سعودی عرب میں اور ڈیلی انہوں نے کہا کہ یہ ہماری وجہ سے اور ہم نے یہ انفلوئنس کر کے سیز فائر کرایا. اور پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ انڈیا نے اپروچ کیا مارکو روبیو کو, یہ بھی اوپن سورس پہ اویلیبل ہے, دنیا دیکھ سکتی ہے. اور اس کے بعد یہ بات بھی درست ہے کہ ہماری چیف آف آرمی اسٹاف کو فون آیا اور بتایا گیا کہ انڈیا راضی ہے سیز فائر کے لیے کہ آپ لوگ کریں گے. تو اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ ہوا. تو یہ تو رہا اس کا فورنزک ٹیسٹ کہ 4 دنوں میں کوئی ریبٹل نہیں آیا انڈیا کی طرف سے. مودی جی نے تقریر کی, انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی رول نہیں ہے, میں نے خود سیز فائر کیا ہے اس لیے کہ تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے, اس لیے کہ فضاؤں سے پاکستان نے داغنا شروع کر دیے تھے, بامز اور میزائل داغنا شروع کر دیے تھے زمینوں سے. تو جب اور پھر ٹوٹل جو ہے اسپیکٹرم دیکھا جائے الیکٹرو میگنیٹک وارفیئر کا, تو اس کی وجہ سے ان کے تمام معاملات سیز ہو گئے تھے. ڈاکٹر صاحب اصل میں ہوا یہ ہے کہ اب یہ ان سے راہل گاندھی سوال پوچھ رہے ہیں جے شنکر سے کہ بتائیں پاکستان نے کتنے طیارے گرائے. اب یہ حقائق تو بتا نہیں سکتے, تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی سیز فائر دو طرفہ تھا, یک طرفہ نہیں تھا, بلکہ یک طرفہ ہی اسے کہنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ ہار رہے تھے. ان کے 5 طیارے گر گئے تھے, لائن آف کنٹرول پر ان کے جو فوجی ہیں سفید جھنڈے لہرا رہے تھے. تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ آپ نے کہا اگر آپ اس بات کو نہیں مان رہے تو پھر آپ نے کہا جی ہم پہ رحم کر دیں اور یہ حملے بند کر دیں. انڈیا میں سب کے سب تو مودی کے سپورٹر نہیں ہیں, سب کوئی RSS کے ممبر تو نہیں ہے. انڈیا میں کافی سیکولر لوگ ہیں, وہ اوپن سورس دیکھتے ہیں کہ فرانس کے اخباروں نے کیا لکھا, جرمنی کے اخباروں نے کیا لکھا, دنیا کے باقی میڈیا نے کیا بتایا, کیا سائنٹیفک پروف موجود ہیں. اور پھر ہمارے DG ISPR نے جب ایئر فورس کے ممبر نے بریفنگ دی تو انہوں نے ساری ڈیجیٹل ٹریکنگ بتا دی کہ کیا ڈیجیٹل اس کی ایویڈنس ہے کہ کتنے جہاز اس پہ گرائے گئے. تو یہ دنیا کے سامنے ہے. اب تو پھر کیوں آ رہے ہیں زیادہ آرڈرز چائنا کے پاس جہاز کی کمپنی کے سٹاکس کیوں بڑھ گئے ہیں پھر, کہ دنیا اتنی میں سمجھتا ہوں کم عقل تو نہیں ہے کہ وہ ان کے سٹاکس بھی بڑھ گئے اور رافیل کے سٹاکس گرنا شروع ہو گئے
اور پاکستان کے ڈیفنس پروڈکشن کو آرڈرز ملنا شروع ہو گئے مختلف ہتھیار اوزار کے. تو کوئی تو وجہ ہو کہ دنیا میں ہوتا یہ ہے وار تھیٹر میں کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے کسی بھی وار تھیٹر میں تو ان جنگ میں بہت سارے ویپنز جو ہیں وہ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, بہت سارے ہتھیار اوزار جہاز ٹیسٹ ہو جاتے ہیں. تو اس وار تھیٹر کا سب سے بڑا جو دنیا کو دیکھنے کا موقع ملا کہ کون سا اکوپمنٹ ہے جو کہ بہت فعال ہے, جس کو کہ وہ سمجھتے تھے کہ اتنا طاقتور نہیں ہے, جس کو وہ سمجھتے تھے کہ اس کی قیمت کم ہے, جیسے کہ JF-10 کی میں بات کر رہا ہوں, JF-17 تھنڈر کی میں بات کر رہا ہوں, میزائل 15 کی بات کر رہا ہوں چائنیز. تو یہ تمام چیزیں اب کیونکہ ٹیسٹ ہو گئی ہیں, اس کی آرڈر بھی. تو اگر ایسی بات تھی تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ تمام چیزیں ایک فورنزک اس کا ٹیسٹ ہے اور اس کے تحت, اور پھر ان کو پتا تھا کہ پاکستان نے پہلی ہی میٹنگ میں 24 ٹھیک ہے. ڈاکٹر جمیل ہم سے بات کر رہے تھے. اچھا میں نے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز دیکھی, اس میں اب دو چیزیں ہیں. اگر تو ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیشن جو کروائی ہے, جو کہ حقیقتاً کروائی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, اگر تو وہ یہ چیز یہ بھارت تسلیم پہلے جیسے کر چکا تھا, اگر تو یہ چیز ایسے ہوئی ہے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت افینڈ ہونا بنتا ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ نے بھائی میڈیشن کروائی ہے, آپ نے ثالثی کروائی ہے, اب آپ کے ایفرٹس کو ایسے مسترد کیا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے, جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو میڈیشن کروائی نہیں ہے. اور اگر فار انسٹنس جسٹ ان کیس ان کا بیانیہ کسی حد تک اگر سمجھ بھی مان بھی لیتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں کروائی, تو اس کا تو صاف صاف یہ مطلب ہے کہ پھر آپ نے خود ہی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ پلیز ہمیں بہت مار پڑ گئی ہے, اب تو بس کر دیں. پھر تو یہ کیونکہ ہمارے پاس تو شواہد ہیں, ہمیں تو پتا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے کال آئی تھی, ہم نے کسی کو سیز فائر کی بات. اور آپ کے جو آفیشلز ہیں, آپ کے جو افسران ہیں, چاہے وہ آپ کی بری فوج کے ہوں, بحری فوج کے, فضائیہ کے, وہ کوئی ثبوت نہیں رکھ سکے. نقصان کا پوچھا گیا تو وہ ہر چیز ہر سوال سے کترا کے چلے گئے. اور اب خیال آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پورا وزٹ کر کے چلے گئے مڈل ایسٹ کا, اس کے بعد خیال آ رہا ہے کہ جی یہ تو انہوں نے کیا ہی نہیں. تو یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پھر آپ اسٹیٹمنٹ کا ویٹ کریں, ان تک کی خبر پہنچ جائے گی. اب خبریں بڑی جلدی پہنچ جاتی ہیں. بہرحال انڈین میڈیا اور انڈین جو گورنمنٹ ہے ان کے جھوٹ کا سلسلہ جاری ہے, اور ان کے جھوٹ کے پول ہم کھولتے رہیں گے اور حقیقت آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. اور بوکھلاہٹ کا شکار ہیں ویسے بھی وہ. خیر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بہادر افواج کے درمیان مربوط تعاون تاریخ کا سنہری باب ہے. پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں افسران اور جوانوں سے خطاب کیا انہوں نے, اور خطاب کرتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بری افواج نے فتح میزائل اور دیگر ہتھیاروں سے دشمن کے ٹھکانوں پر درستگی سے نشانے لگائے. فضائیہ کے شاہینوں نے جدید ٹیکنالوجی سے دشمن کو سبق سکھایا. اب پاک بحریہ کی سمندری حدود کی زبردست نگرانی سے دشمن کو بحری جارحیت کی ہمت ہی نہ ہوئی. اچھا یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو نیوی تھی اس کی تیاری ہی اتنی کمال تھی, اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ ایکوپڈ ہماری نیوی ہے کہ دشمن کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ بڑی طریقے سے آکے ہمارے سے کوئی میسج کرنے کی سوچتا بھی. پاک بحریہ نے بندرگاہوں اور تجارتی راستوں کا بھرپور پھر تحفظ بھی کیا. اب دشمن یہ سبق جو ہے نا وہ یاد رکھے گا. اور وزیر اعظم شہباز شریف اس موقع پر پہنچے, اور دیکھیں ہمارے یہاں تو سیلیبریشن ہو رہی ہے, آپ کے یہاں سوگ کا سما ہے. ہمارے وزیر اعظم جا رہے ہیں, جوانوں سے مل رہے ہیں, شاہینوں سے مل رہے ہیں, بری فوج سے مل رہے ہیں, فضائیہ سے مل رہے ہیں. آپ کے پرائم منسٹر جو ہے ان کی باڈی لینگویج, ان کے بیانات, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں الٹا پاکستان نے ہم پر اٹیک کر دیا. چلیں اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں کیا کہوں, اس پہ بہت میمز بن گئی. وزیر اعظم کیا کہہ رہے تھے, آئیے دیکھتے ہیں. پاکستانی قوم فوج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی تھی اور کھڑی ہے. ہماری جو بحری فوج ہے, آپ اس مرتبہ بھی تیار تھے, دشمن کو ہمت نہیں پڑی. اس طرح ان کی پٹائی کی گئی بری فوج کے ہاتھوں اور فضائی فوج کے ہاتھوں. شاید وہ مزید پٹنے کے لیے اور مزید رسوا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. چلیں جی, جمیل صاحب ہمارے ساتھ پھر سے ایک دفعہ موجود ہیں, ان سے مزید اس حوالے سے بات بھی کر لیتے ہیں. جمیل صاحب ایک ذرا بات بتائیے گا کہ یہ جو ہندوتوا آئیڈیالوجیز تھیں جو کہ مودی کے سر پر سوار تھیں, اب وہ اس کے گلے میں پڑ گئی ہیں. اب جو وہاں کی سین وائسز ہیں وہ مودی سے سوال اٹھا رہی ہیں اور مودی کے پاس جواب ہی نہیں ہے کسی سوال کا, اور یہ بوکھلاہٹ کے شکار ہیں اتنا کہ جو ایک جال بنتے ہیں اور اسی جال میں خود ہی پھنس جاتے ہیں. یہ چل کیا رہا ہے اور مزید اب اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آگے؟ اسی طرح ہی جھوٹ گڑتے جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو بے نقاب کرتے رہیں گے. یہ تسلسل کب ختم ہوگا جھوٹوں کا؟ دنیا کی کوئی بھی اگزامپل لے لیں, جہاں شدت پسندی پر اور جہاں ریلیجس فیناٹزم پر
اگر فارن پالیسی ترتیب دی جائے, کوئی حکومت اس کو ترتیب دے دے اس معاملے میں, تو وہ ظاہر ہے اس کا حشر الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے, کیونکہ انڈیا میں ایک بہت کثیر آبادی ہے جس میں کہ باقی لوگ بھی رہتے ہیں, صرف مودی کے ماننے اور آر ایس ایس کے پیروکار تو نہیں رہتے ہیں, تو ان کو اس چیز کا ادراک ہے. اسی لیے ان کو جو باٹم اپ پریشر اس وقت آ رہا ہے مودی کو, وہ بڑا خطرناک قسم کا آ رہا ہے, اور جس سے محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی کرسی اب متزلزل ہوتی جا رہی ہے, اور انہیں اب اپنے سروائیور کے لیے اس لیے پاکستان کو ہوشیار رہنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے, تو اب کہیں ایسی صورتحال میں آ کر مودی جی کوئی اور مس ایڈونچر نہ کر بیٹھیں, اور اگر اس دفعہ انہوں نے کیا تو ہماری ڈی جی آئی ایس پی آر نے, ہمارے پرائم منسٹر نے بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اس دفعہ جو ہم دیں گے جواب سوئفٹ, اس کا مطلب ہے سیکنڈوں میں, اور بروٹل اس کا مطلب ہے کہ بے رحمانہ جواب دیں گے. تو یہ چیز تو دنیا کے سامنے اب آ گئی نا. کل ہی کی بات ہے جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس چیز کا اعادہ کیا ترکیے کے ایک میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے, اور اس سے پہلے بھی ہم تو کہہ چکے ہیں نا, ہم تو 24 تاریخ کو یہ بات بتا چکے ہیں کہ یہ ہم کوئی گریز نہیں کریں گے فل اسپیکٹرم وار کی طرف جانے سے. اگر ہمارے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی اور ایسکالیٹ کرنے کی کوشش کری, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فل اسپیکٹرم وار کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ ذرائع, چاہے وہ سائبر کرائم ہو, چاہے وہ ہائیبریڈ جنگ ہو, 5th جنریشن جنگ جس کو کہتے ہیں, یا اس میں پانی میں ہو, فضاؤں میں ہو, زمینوں میں ہو, جنگ وہ تمام کے تمام ہو جاتے ہیں. اور پھر اس میں بڑی ایک تھن لائن آ جاتی ہے, نیوکلیئر تھریش پوائنٹ کی تھن لائن آ جاتی ہے, اور جہاں جہاں دو ممالک کے نیوکلیئر تھریش پوائنٹ کا پوائنٹ آ جاتا ہے وہاں دنیا انوالو ہو جاتی ہے نا. یہ لکھا ہوا ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ پھر وہ سے بات باقی آگے پہنچ جاتی ہے. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیشن نہیں کرائی ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو پھر دنیا اس پر کیوں نہیں, دنیا کیوں فکر مند تھی, دنیا کے 193 ممالک نے کیوں نہیں ساتھ دیا؟ بالکل جمیل صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. لیکن ہم یاد دلاتے چلیں کہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ اس جنگ سے پہلے ہی جب یہ ایشو سارا بنا, کہہ رہے تھے دونوں ملک آپس میں طے کر لیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے دونوں ملک یہاں لڑتے رہتے ہیں آپس میں طے کر لیں گے. جب بھارت ہارنے لگا پھر بھارت نے رابطہ کیا امریکہ سے, اس کے بعد پھر امریکہ نے ثالثی کی پیشکش کر دی. اور دیکھیں آپ کے لیے تو سب سے بڑی ہار یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کشمیر کا ذکر کیا. یس, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انیشیل ٹویٹ تھی اس میں یہ تھا کہ ہمارا کیا لینا دینا ہے ان کی جنگ کے ساتھ. پاکستان کی مسلح افواج جو کہتی ہیں وہ کرتی ہیں, چاہے 2019 ہو یا 2025 ہو, پلگام ہو یا پلوامہ ہو یا پہلگام ہو, ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, ہم نے وہ کر کے دکھایا. بھی جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. اور جی اب اس سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں جے فار جہنم اینڈ جے فار جاوید اختر سے. یہ بات میں نے کیوں کی, میں آپ کو ذرا اس کی ایکسپلینیشن بھی دیتا ہوں. یہ صرف انہی جاوید اختر کے لیے مخصوص تھی. بھارتی مصنف اور شاعر جاوید اختر نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف نفرت انگیز بیان دے دیے. ایک پروگرام میں جاوید اختر نے کہا کہ اگر انہیں پاکستان اور جہنم میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو وہ جہنم کا انتخاب کریں گے. یہ وہ جاوید اختر ہیں, جب یہ پاکستان آئے تھے تو ان کی بڑی ہاسپٹیلٹی کی تھی ہم نے, ان کو ہم نے اپنے سر ماتھے پہ بٹھایا تھا, بڑی عزت دی تھی. سینئر ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ. ہم نے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ہمارے سیلیبریٹیز نے کتنی ان کو عزت دی تھی, ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے. بھائی ہم بڑے مہمان نواز ہیں, جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کو بڑی پذیرائی دیتے ہیں, اور اس کا اظہار ہم نے بار بار کیا, باوجود اس کے کہ ہمیشہ سے پاکستان مخالف بیان دیتے رہے. لیکن جب یہ ہمارے مہمان تھے, بطور لاہور آئے ہوئے تھے, تو ان کو عزت بھی دی تھی. لیکن کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی ہے. اب ان کا جو بیان ہے نا کہ اگر مجھے چوز کرنا پڑے, if I had to choose between hell and Pakistan, I would like to go to hell. تو جاوید صاحب میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے بالکل پرفیکٹ جگہ کا انتخاب کیا ہے, بیکاز آپ جتنا ہیٹ آپ پھیلا رہے ہیں, جتنی ہیٹریڈ آپ پھیلا رہے ہیں, آپ کے لیے وہی جگہ بنتی ہے. پاکستان میں محبت کی بات ہوتی ہے, پاکستان میں پیس کی بات ہوتی ہے, پاکستان مہمان نواز ہے. ہمارے یہاں سے کبھی کوئی ایسا بیان نہیں دیتا. یہاں پر آئی ووڈ لائک ٹو مینشن ایز ویل کنگنا رناوٹ. کنگنا رناوٹ نے اس جنگ کے دوران کہا تھا کہ جی وہاں پہ کاکروچز بستے ہیں. امیجن کریں
اور وائپ آؤٹ کر دیں پاکستانیوں کو نقشے سے. ہم کسی انڈین کو کاکروچ نہیں کہیں گے. ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ باوجود ہم جنگ جیت رہے تھے اور ہم انڈیا کو وائپ آؤٹ کر دیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہاں پر بھی لوگ بستے ہیں, وہاں پر بھی مائیں ہیں, وہاں پر بھی بچے ہیں, وہاں پر بھی انسان بستے ہیں. لیکن آپ کا میڈیا, آپ کے سیلیبریٹی, یہ مصنف ہیں, یہ شاعر ہیں, شاعر ایسی بات کرے تو پھر کیا رہ جاتا ہے. اور آپ کے میڈیا نے تو ویسے کوئی کسر چھوڑی نہیں. آپ کے میڈیا نے یہ بات بہت روز روشن کی طرح عیاں کر دی کہ وہ کتنا کم ظرف ہے. کیا مینٹیلٹی ہے آپ کی, کیا آپ لوگوں کو فیڈ کیا جا رہا ہے, کیا آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے؟ بات پتہ کیا ہے, بات صرف یہ ہے کہ یہ ہمارا ظرف ہے, یہ ہمارا کلچر ہے, یہ ہماری اقدار ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں, چاہے وہ کم ظرف مہمان ہوں. لیکن اگر ہمیں عزت دینی آتی ہے تو ہمیں پھر آپ اب جوتے بھی لگانے آتے ہیں ہمیں. بڑی معذرت کے ساتھ یہ کیونکہ کام ہی ایسا کیا ہے نا انہوں نے, یہ بات ہی ایسی بات, چاہے بڑے ہیں لیکن بات کیا کیا آپ نے, آپ پاکستان آئے, آپ کو اتنا ہم نے اچھے سے ٹریٹ کیا, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جہنم جانا پسند کروں گا. تو سر, you deserve Jahannam. You really deserve At least he knows where he belongs. Yes. And at least he knows where he belongs. اور ویسے بھی تو جہنم میں رہ رہے ہیں. اس وقت جو وہاں پر اقلیتیں ہیں ان کے لیے تو جہنم بنا ہوا ہے. اب جاوید صاحب جو ہیں, ان کی وائف نے ایک زمانے میں انٹرویو دیا تھا, شبانہ اعظمی نے, 2008 میں. انہوں نے کہا تھا کہ جو مسلمان ہیں, کہ اب یہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں, اس وقت انہوں نے کہا تھا, لیٹ می اسپیک, انہوں نے اس وقت کہا تھا 2008 میں کہ جی ممبئی میں ہم فلیٹ نہیں خرید سکتے بیکاز ہم مسلمان ہیں. تو جب آپ کی مشکلات یہ ہوں تو ہو سکتا ہے آپ نے اسی وجہ سے یہ بیان, پتہ نہیں کوئی مجبوری ہوگی, شاید راشن وغیرہ کی کوئی مجبوری ہوگی, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن مجبوری ہی ہے. یہ جو ہندوتوا ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے نا, مسلم دشمنی کو جو فروغ دینے والا ہے, یہ یہاں پہ بڑے بڑے شاعر بیٹھ کے اس چیز کو فروغ دیتے ہیں. یہ آپ نے اس کا ایک نظریہ, ایک پوائنٹ آف ویو ان کا دیکھ لیا آپ نے. مشی خان نے بڑا اچھا جواب دیا ان کو. مشی خان کہتی ہیں کہ آپ واقعی جہنم کے قابل ہیں, اب دوبارہ پاکستان آنے کی کوشش بھی نہ کیجیے گا. اسی طرح اداکار عمران عباس جو ہیں, انہوں نے بھی طنز کیا. انہوں نے کہا کہ جہاز کا رخ تو ویسے بھی وہیں تھا, ہم نے صرف عارضی بزنس کلاس دی تھی. جاوید اختر ماضی میں بھی پاکستان کے مختلف بیانات کی وجہ سے تنازعات کا شکار رہ چکے ہیں. اچھا, اب یہ جو تمام تر صورتحال ہے نا, اس میں ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ کچھ اگر بیانات ایسے ہوں تو پھر ان کی بچت بھی ہو جاتی ہے. نہیں تو پھر جو جیوتی ملہوترا کے ساتھ ہو رہا ہے یا علی خان کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر وہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, یہ ٹریول بلاگر ہیں, اب انہوں نے ظاہر ہے پاکستان آئی, پاکستان کے وزٹ کیا, اور سب ڈاکیومنٹڈ ہے, کوئی چھپا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جاسوسی کر رہی تھی پاکستان. ان کا قصور یہ تھا کہ ان کو پاکستان پسند آ گیا. پاکستان جب انہوں نے وزٹ کیا, ان کو انفراسٹرکچر پسند آیا, ان کو کلچر پسند آیا, ان کو مہمان نوازی پسند آئی, ان کو لوگ اچھے لگے. صرف یہ قصور تھا جو کہ وہاں کے ہندوتوا سپورٹر سے برداشت نہیں ہوا, مودی سرکار سے اور ان کے گودی میڈیا سے اسپیشلی برداشت نہیں. انہوں نے کہا یہ تو جاسوس ہیں. ذرا دکھاتے ہیں آپ کو. یہ ان کے کچھ وزٹ ہیں, اور دیکھیں ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. اس کے بعد یہ جاسوسی کا الزام ان پہ لگا رہے ہیں. پھر ان کے ایک پروفیسر ہیں علی خان, اشوکا یونیورسٹی میں, انہوں نے کچھ پوسٹ لگائی پہلگام واقعے کے بعد, اس پر ان کو بھی اٹھا لیا گیا. اب اس طریقے کی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اس وقت انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ نشانے پہ انہوں نے رکھ لیا ہے, اور اب جیوتی ملہوترا کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی پاکستان کے لیے جاسوسی کر رہی تھی. اتنی اوپن بھائی اوپن. اور دین اگین پھر وہی بات ہے نا کہ آپ نے صرف اور صرف ہندوتوا کو پروموٹ کرنا ہے اپنے ملک کے اندر, اس کے علاوہ کوئی اور آئیڈیالوجی, کوئی اور مائنڈ سیٹ, کوئی اور فلسفی آپ کے ملک میں آپ اس کو پروان چڑھنے دے ہی نہیں سکتے. کوئی آپ کا قبلہ درست کرنے کی اگر بات کرے گا تو آپ اس کو یا تو جاسوس بنا دیں گے, آپ اس کو جیل میں ڈال دیں گے, آپ اس کو اغوا کر لیں گے. اور یہ چیز ہم نے ڈے 1 سے دیکھی ہے. جب یہ پہلگام واقعہ سٹارٹ ہوا تھا تب سے وہ وجے کمار نے بولا, اس کے بعد پھر سبرامنین سوامی نے بولا, ان کو اٹھائی جا رہے تھے, ان کو اغوا کری جاتے. حاضر سروس جنرلز ان کے بولنا شروع ہو گئے تھے, ان کو بھی. اور یہ وہ علی خان ہے جو پروفیسر اشوکا یونیورسٹی میں, انہوں نے پوسٹ لگائی تھی, اور اس پوسٹ پہ خود انڈین جو ہیں وہ کامنٹ کر رہے ہیں کہ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارے مخالف ہو. ان کا ایک تجزیہ تھا اس سارے سینیریو پہ, اس پہ جی ان کو اٹھا لیا گیا. اب آئی تھنک وہ اتنا لمبا پوسٹ تھا, وہ اسے پڑھ نہیں پائے ہوں گے. جیسے کہ وہ سیز فائر کے میننگ ڈھونڈ رہے تھے انڈین, تو بہت سارے میننگز اس میں سے تلاش نہیں کر پائے ہوں گے, تو انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو اب نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. اور اس ساری صورتحال میں راہل گاندھی پہ بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے. سوچیں جب وہ اپنے اپوزیشن لیڈر پہ تنقید کر سکتے ہیں تو پھر بیچارے عام شہری ان کے کیا کہنے. وہ جے شنکر سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی خاموشی جو ہے نا وہ بڑی معنی خیز ہے, آپ کی خاموشی جو ہے وہ بہت کچھ بتا رہی ہے, آپ بتائیں کتنے جہاز پاکستان نے گرائے, لیکن جواب جے شنکر نہیں دے پا رہے ہیں.
تو جی یہ وہ کچھ چند مثالیں تھیں، ایگزامپلس تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ مہا بھارت میں اس وقت چل کیا رہا ہے، کتنی بکھلاہٹ اور گھبراہٹ کا شکار ہیں یہ لوگ. اچھا جی آپ کو بتا کتنا خوبصورت اور امپورٹنٹ میسج دیا ہے ڈی جی ایس پی آر نے. کہتے ہیں پاکستان کی گلیوں میں دیکھیں تو آپ کو فتح نہیں امن کی خوشی مناتے لوگ نظر آئیں گے. تو وی آر پیس لوننگ نیشن. ہم ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں، ہم پروگریسو ہیں. اور دوسری طرف انتہا پسند ہندوتوا سوچ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے پورے ملک کو، اپنی فوج کو دنیا میں ان کی جگہ ہنسائی ہوئی. آج ان کے میڈیا پہ لوگ ہنس رہے ہیں، آج ان کی فوج کی استعداد پہ لوگ ہنس رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں کہ رافیل جیسے طیارے اگر گرا دے تو پھر ان سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو غصے میں یہ تک کہہ دیا تھا کہ انڈیا اگر اب دوبارہ ایسا کرے گا تو ٹریڈ بالکل ان سے ختم کر دی جائے گی. چلیں جی ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اب بھارت کے جھوٹ کا سلسلہ جاری ہے. اب ایک نیا جھوٹ انہوں نے گھڑا. کہتے ہیں جی شاہین میزائل استعمال کیا تھا پاکستان نے. پاکستان نے جی شاہین میزائل سے متعلق بھارت کا جو دعویٰ ہے اسے بے بنیاد قرار دے دیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ صرف فتح میزائل، لانگ رینج ڈرونز اور آرٹلری استعمال کی گئی اور ساری تفصیلات جو ہے پریس بریفنگ میں دی بھی جا چکی. اب تو ہمارے بچوں کو نام یاد ہوگی کہ کون کون سے ہم نے میزائل استعمال کیے تھے، کون کون سے جہاز استعمال کیے تھے. خیر اس والے تمام تر صورتحال بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب. وقار صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر اب یہ جو جھوٹوں کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے، اب میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، ریپیٹیشن ہو جائے گی. سب کو سب پتہ ہے کہ کیا کیا جھوٹ بول رہے ہیں. یہ اب یہ نیا شاہین والا شوشہ بھی چھوڑا انہوں نے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی مسترد کر دیا کہ انہوں نے ثالثی نہیں کرائی. میرا سوال آپ سے بس یہ ہے کہ یا یہ تو یہ بکھلاہٹ کا شکار ہیں، یا پھر اب جو ہے نا وہ ایک آخری سانسوں پہ ایک کوشش چل رہی ہے اپنے آر ایس ایس فالوورز کو اور اپنے ہندوتوا فالوورز کو اور بی جے پی سپورٹرز کو اپیز کرنے کی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ایئر وائف فار انوائٹنگ می. آئی تھنک یہ بیسیکلی یہ کمزرفی ہے. میں انڈین نیشن کو تو نہیں کہوں گا کمزرف، اچھے لوگ بھی ہیں. مینلی آر ایس ایس کا یہ ایجنڈا ہے. اور جو انہوں نے آئی تھنک لاجک ببل میں رہے تھے پوری. آپ نے انڈین میڈیا کو دیکھا جس طریقے سے انہوں نے پاکستان پورا فتح کر لیا تھا. اور ابھی بہت زیادہ آئی تھنک لوگ آلموسٹ تو کر رہے ہیں پنجابی میں، ترکی میں، آپ بیڈ میں چلے جائیں، الجزیرہ کو دیکھ لیں، ایون ویسٹرن میڈیا کے کس قسم کے یہ لوگ ہیں. تو جب آپ فیک دنیا میں رکھتے ہیں عوام کو، اور ابھی کیونکہ ریئیکشن آ رہا ہے، آئی تھنک یہ ساری چیزیں اسی کا حصہ ہیں. ان کو میں صرف یہ بتا دوں کہ ابھی تک پاکستان کی جو ڈسپلیڈ کیپبلٹی تھی، ڈسپلیڈ جو ہے وہ 10% تھی اور اس کے اندر شاید 2% ٹوٹل یوز ہوئی ہے. سو جسٹ فرگیٹ اٹ. جب جس طرح ڈی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جب پاکستان جواب دے گا تو اس کی گونج بھی سنائی دے گی، تو شاہین جب چلے گا تو اس کی گونج سنائی دے گی. اور اللہ معاف کرے پھر اس میں بڑی چیزیں. لیکن آئی تھنک پاکستان نے بڑا ریسٹرینٹ رکھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے ملٹری ٹارگیٹس کو انگیج کیا اور اناؤنس کر کے کیا. بالکل. تو آئی تھنک یہ فرق ہے. وقار صاحب ہمیں کیونکہ اس وقت یہاں پہ بریک لینا ہے، بریک کے بعد ہم یہ کنٹینیو کریں گے. آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر ریز کیا ہے، تو بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان. صدف عبد الجبار ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور کل میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ نیوز پیپر پڑھ کے آپ کی نظر کمزور ہو گئی ہے یا پھر آپ سوشل میڈیا پر فیک نیوز سے تنگ آ گئے ہیں تو باخبر سویرا دیکھا کریں، جہاں پر ہم آپ کو خبریں دیتے ہیں حقائق پر مبنی اور تصدیق شدہ، روز 9:03 پر. چلیں جی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے بڑھاتے ہیں جہاں پر ہم نے پچھلے آور میں چھوڑا تھا. ہمارے ساتھ موجود ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب. بہت شکریہ وقار صاحب فار بینگ پیشنٹ اینڈ ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام. وقار صاحب آپ ذرا روشنی ڈال رہے تھے ان کے جھوٹوں کا، گودی میڈیا کے جھوٹوں کا سلسلہ جو ہے وہ اب نہیں رک رہا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کبھی شاہین میزائل یہ ہے کلیم کر رہے ہیں، کبھی یہ ریڈیشن کلیم کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کوئی مسترد کر دیا انہوں نے. آپ اپنا تجزیہ دے رہے تھے اس پہ. جیسے میں پہلے دو دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ ہے تو کسی اور کی اسٹیٹمنٹ آپ کہہ لیں کسی اور کنٹری یا نیشن کے بارے میں کہ بنیا ادھر ایٹ یور تھروٹ اور ایٹ یور فیٹ. یا تو بنیا آپ کے گلے پڑ جائے گا اگر وہ اسٹرانگ ہوگا، اگر وہ ویک ہوگا تو پاؤں پڑ جائے گا. لٹرلی یہ پاؤں پڑ گئے تھے بیکاز جب آئی تھنک اگر آپ انٹرنیشنل پریس دیکھیں پتا ہے کہ 300 کلومیٹر کی پٹی جو خالی کر کے رفیل کو پیچھے جانا پڑا تھا. 300 کلومیٹر جو بھارت کا پاکستان سے علاقہ ہے بارڈر سے، وہاں فلائنگ نہیں ہو رہی تھی 3 دن جو ہے 2 دن. تو یہ ٹوٹل اوقات ہے. باقی ٹھیک ہے، دیکھیں ان کا یہ ہمیشہ رہا. ابھی لندن جب شوٹ ڈاؤن کیا تو وہ کیسے ٹانگیں آپ کی کام، تو یہ اس کو آپ روک نہیں سکتے بیکاز آل بیسڈ آن فالس اور جھوٹ پہ. اس میں آئی تھنک جو تھوڑا آپ نے بھی ذکر کیا وہ ضروری ہے بتانا کہ ابھی جو بائیکاٹ ہو رہا ہے اس میں یہاں ترکی میں ہم لوگ
टर्किश प्रोडक्ट साथ तो कर रहे हैं Yes. लेकिन चाइना के साथ तो बहुत बड़ा ट्रेड है, मतलब $110 बिलियन से ज्यादा है। और लोग कह रहे हैं जी कि टर्क्स कह रहे हैं कि उनका क्यों नहीं करते। बात तो ये कि जो तरह स्ट्रांग है, हालांकि टर्की कमजोर नहीं है, लेकिन ये मैं इनकी औकात बता रहा हूँ कि टोटल जो है माइंडसेट क्या है। उस लिहाज से ये झूठी खबरें चलती रहेंगी और फिर ये बूमरैंग करेंगी। अभी आप देखें कि मुस्लिम जो लेट्स से इन्होंने डेलीगेट्स डाले हैं या उसका जावेद अख्तर का जिक्र हो रहा था। Yes. ये सरकारी मुसलमान, इस पे एक बुक है, लेफ्टिनेंट जनरल जमीर थे इनके इंडियन आर्मी के, उन्होंने बाकायदा बुक लिखी थी सरकारी मुसलमान क्या होता है, क्या मजबूरियां हैं। बट आई वुड से कि ये आई थिंक पॉइंट स्कोरिंग भी है। और मैं आई थिंक अभी इंडियन अवाम को एड्रेस करके थोड़ा एक जिक्र करना चाहता हूँ। आप कंपेयर करने के 300 मिलियन मुस्लिम है इंडिया में, 30 करोड़, मतलब ये एक एस्टीमेट अभी खुद वो क्लेम कर रहे हैं। और एक तरफ 2.5 करोड़ सिख है, लेकिन आप देखें फर्क कितना है। ये एक तरफ यही सरकारी मुसलमान, चाहे वो आजाद था, इसकी बड़ी तारीफ होती है, पाकिस्तान में आजाद बड़ा विजनरी था, ठीक है जी, चाहे ये जमीर जो अपना असद वैसी है या फिर जावेद अख्तर है, यही प्रिसाइसली सरकारी मुसलमान है जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया और 30 करोड़ की मुस्लिम आबादी को भेड़ बकरी बना दी। इनको मॉब लिंच किया जाता है, उसके बाद गाली। अभी कर्नल सोफिया कुरैशी जो है, जो इनकी स्पोक्स पर्सन थी, हालांकि हमारे मुखालिफ को बैठी, लेकिन उनको वेंडलाइज किया जा रहा है या सोशल मीडिया ट्रोल। उनके वजीर ने कहा जी कि एक दहशतगर्दों की बहन को आपने बैठा दिया। तो दिस इज द माइंड सेट, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इट शुड बी वेरी क्लियर, चाहे जावेद अख्तर हो, सिंध वैसी हो, कि कम से कम सिखों से ही मिसाल ले लो कि 2.5 करोड़ की आबादी, लेकिन कम से कम अपने हक शहरों की तरह लड़ते हैं। तो 3 करोड़ की आबादी को आपने भेड़ बकरी बनाया। मेरे ख्याल में अभी ये रिस्पॉन्स आएगा। देयर आर एरियाज जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है, लाइक आपके लिए बहुत ज्यादा है कंसंट्रेशन, केरला है, नीचे कर्नाटक है, उसके अलावा वेस्ट बंगाल है, या 25% है, उत्तर प्रदेश में 25% है, कई ऐसे जिले हैं। फिर ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो 98% है, तो जो स्पेशली वैली का इलाका है। तो यहाँ से भी पुश बैक आएगा, देयर बी पुश बैक फ्रॉम सिनर वॉइसेस इन इंडिया। और अभी इस फ्रस्ट्रेशन में आप देखेंगे एक भोंडा सा जो है डेली एक कोई ना कोई एक स्टूपिड नैरेटिव आएगा। और मेरे ख्याल में तो वकार साहब, आपने कहा पुशबैक हो रहा है और जाहिर है वहां पर सवालात अब उठ रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, राहुल गांधी पूछ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं, क्या इस फ्रस्ट्रेशन में अपनी हजीमत छुपाने के लिए भारत फिर से कोई मिस एडवेंचर कर सकता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से उनसे इनको सारे सिनेरियो से डिसएसोसिएट करना, क्या वो किसी एक नए मिस एडवेंचर की तैयारी कर रहा है भारत? जी, हम तो कहते हैं थर्ड राउंड खेल लें। मैंने तो इंडियन मीडिया में भी जाके कहा, ऑल्दो बड़ा कम टाइम मिलता था, कि आप आ जाओ, ये लड़ाई होने से पहले की बात मैंने कर लो। तो आई थिंक जो डीएस्केलेशन की जो बात हो रही है या सीज फायर की, इसमें हमारी भी पूरी तैयारी है। और नेवल फ्रंट तो भी खुला ही नहीं, अभी आई थिंक वज़ीर आज़म गए हुए थे। ऑनेस्टली अगर खुल जाता तो ये विक्रम शिक्रम से फारिग हुए थे। पाकिस्तान की अल्लाह फजल से कैपेबिलिटी भी है, या बाकी यस जहाँ पे गैस वगैरह नजर आए उसको हम कवर करेंगे। अभी देख लेंगे चाइना से इंशाल्लाह ताला लेटेस्ट एयरक्राफ्ट भी आ रहे हैं। एक और टेक्नोलॉजी शायद आ जाएगी, वो है एंटी ड्रोन वॉरफेयर के लिए ऐसे रेडिएशन बेस्ड कुछ सिस्टम है जो शायद आ जाए। इसके अलावा जो सर्विस सिस्टम आ जाएंगे तो पाकिस्तान अपना स्ट्रेंथन करेगा। भारत का ये कि पुरानी लड़ाई वो याद रखता है, नई लड़ाई भूल जाता है। वी आर 5 years ahead of them इन मोज़ैक वॉरफेयर। ये बड़ी हाई टेक वॉर है जो आई थिंक स्पेन की भी वॉर है, तो वी आर रेडी। बाकी मेरे ख्याल में जितने जूते पड़ चुके हैं, जितनी सुक्की हो चुकी है, इफ मूडी वांट्स इट के और लेनी है तो और जूते पड़ जाएंगे और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का स्ट्रक्चर भी बनेगा। मेरे ख्याल में मेरी असेसमेंट है कि वी शुड बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। ये बिल्कुल आप करें पीस की तरफ, लेकिन अपनी आंख खुली रखें। दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में अभी भारत जो एक्टिव सिविल वॉर की तरफ जाएगा, ये मेरी अपनी असेसमेंट है। बिकॉज लोग तंग आ चुके हैं और ये भी मौका दिया पाकिस्तान ने इंडियन लोगों को, आप उठ खड़े हो आरएसएस के अगेंस्ट एजेंडा, जहाँ पे जैसा आपने भी जिक्र किया कितने लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। तो आई थिंक देयर बी पुश बैक फ्रॉम विद इन इंडिया और अल्लाह बेहतर करेगा। वी हैव ट्रस्ट इन अल्लाह ताला। और अभी आप देखें चाइना में जो मुलाकात हो रही है उसमें भी बड़ी अच्छी चीजें सामने आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। और बात यह है कि भारत जो है वो उसने हर तरीके से अपना बयानिया बनाना शुरू कर दिया। रिसेंटली उन्होंने डेलीगेशन भी बनाया है शशि थरूर की क़यादत में, गो कि उस पर बड़ी उनके इंटरनली बड़ी तनकीद हो रही है। जयशंकर नाराज है कि बाय शशि थरूर, लेकिन पाकिस्तान ने भी आप कहते हैं ना जबरदस्त तरीके से अपनी बात बताने के लिए, दुनिया को अपना मौक़िफ़ बताने के लिए डेलीगेशन बनाया। बिलावल भुट्टो उसकी क़यादत करेंगे, हिना रब्बानी खर हैं, दीगर उसमें सियासतदान मौजूद हैं, हर पार्टी की नुमाइंदगी उसमें मौजूद है और भारत को हर फ्रंट पर सिफारती सतह पर जवाब दिया जाएगा। और इस सारी सूरत हाल में हम अब देख रहे हैं कि सेनेट में जिस तरह से गुफ्तगू रही, क्या गुफ्तगू रही, क्या और किस तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें सारे डिस्कशन रहेगी। तो उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर
خلیل طاہر سندھو صاحب. بہت شکریہ طاہر صاحب ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. ذرا سے ہی بتائیے گا کتنا امپورٹنٹ ہے, اس کی امپورٹنس آپ کے نزدیک بطور پولیٹیشین کیا ہے کہ اس طرح کا ڈیلیگیشن بنا اور اب وہ جائے گا دنیا بھر میں پاکستان کے موقف سے, پاکستان کے بیانیے سے آگاہ کرے گا؟ بہت شکریہ سب سے پہلے صدف آپ کا, سائم آپ کا, اور خاص طور پر مجھے ایئر وائب میں لینے کا. بریگیڈیئر صاحب نے بڑا اچھا تجزیہ پیش کیا ہے, بڑا پرمغز. جو سینٹ کے حوالے سے بات ہوئی ہے یا قومی اسمبلی میں, ہم کل بھی ایک تھے, ہم آج بھی ایک ہیں. اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو پہلگام کا جو سیلف کریٹڈ واقعہ تھا اس کو چھپانے کے لیے جب بندہ ایک انسان ایک جھوٹ بول لیتا ہے تو پھر اس کو ہزاروں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور جس لیول پہ مردودی کی, میں تو مردودی کہتا ہوں اس کو, اب باولا ہو گیا وہ, جس لیول پہ اس کی پسپائی ہوئی ہے, اب اس کے پاس چارہ کو نہیں ہے بھاگنے کا. اور پلیز صدف اور سائم مارک مائی ورڈز, یہ نیکسٹ الیکشن بھی ہار جائے گی, 100% یہ نیکسٹ الیکشن بھی ہار جائے گی انڈیا میں. اور ان کی جو عالمی سطح پہ وہ بالکل یہ تنہا ہو چکے ہیں. اور امریکہ کا تھوڑا بہت جو ساتھ تھا اس کو انہوں نے خود, آپ کو پتا نا جب انسان پاگل ہو جاتا تو اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارتا ہے, انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے. اور کل جس طرح سے انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ اور ان کی ساری جماعت کو اور ان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے, ہاں جہاں تک پاکستان کی بات ہے, پاکستان بالکل یکجا ہے. ہمارا پرائم منسٹر, ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف حافظ سید محمد عاصم منیر صاحب, میاں شہباز شریف صاحب, اس کے علاوہ ہماری پوری جماعت اور پوری تمام جماعتیں, تمام لوگ, تمام بچے, تمام فرقے, تمام مذاہب, ہم سب اکٹھے ہیں. اور پہلے جو اس کو سبکی ہوئی ہے, سبکی نہیں ہوئی بلکہ اس کو بڑا کرارا جواب ملا ہے. اور اب بھی ہم اکٹھے رہیں گے. اور آپ دیکھیں گے, اور سفارتی سطح پہ اس لیے کہ سفارتی سطح پہ دے ہیو نو اینی کوجنٹ ایویڈنس, ان کا آلریڈی جھوٹ جو ہے وہ انویل ہو چکا ہے. لیکن یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے سفارت کاری کا کہ آپ اپنے وفود کو بھیجیں تاکہ مزید زیادہ, کیونکہ یہ پہلے اس طرح سے یہ ہمیں سمجھا مردودی نے یہ کہ شاید ہم سفارتی سطح پہ تنہا ہو چکے ہیں. اور یہ جنگ جو ہے یہ باعث برکت ہوئی ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے ہمارا نقصان ہوا ہے, ہماری مساجد شہید ہوئی ہیں, ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں, ہمارے سویلین لوگ شہید ہوئے ہیں, لیکن ہم نے اس نے اس پوری ہجوم کو ایک قوم بنا دی ہے. اور اب ہم قوم ہیں, اب ہم کسی صورت میں بھی ہم فاتح ہیں اور فاتح رہیں گے. آپ کی اس بات میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی. اس سے پہلے سائم سوال پوچھے کہ ہمارے سیاستدان ہمیں یکجا نظر آئے, تمام اختلافات بھلا کر, اور ہم نے دیکھا کہ بڑا یونیفائڈ ایک میسج گیا ہے انڈیا کو. بالکل یکجہتی کا پیغام گیا ہے. میں آپ سے خلیل صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو وار سچویشن تھی اور ابھی بھی, کیا ماحول تھا سینٹ کا, آپ نے دیکھا, کیا آپ نے ایکسپیرینس کیا اسمبلی کے اندر, کیا جذبہ تھا سیاسی سطح پر, کیا یکجہتی تھی؟ ذرا وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے ایکسپیرینس. دیکھیں سائم, سینٹ پہ تو بعد میں بات کرتا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ ایک ڈرون آ رہا تھا تو ایک آدمی گھر سے بندوق لے کے بھاگا جا رہا ہے ڈرون کی طرف پاکستان کا, بچہ جوان بوڑھا عورت مرد تمام لوگ سب اکٹھے. اور سینٹ میں بھی اسی طرح سے ایک کیا کہتے ہیں مثالی اتحاد جو ہے وہ دیکھنے کو آیا. ہم نے یونینیمسلی ریزولوشن بھی پاس کیا ہے, یونینیمسلی ہم نے اسپیچز کی ہے, اور سب نے کہا ہے کہ پارٹیز اپنی جگہ پہ, سیاست اپنی جگہ پہ, وہ ہر طرف ہوتی ہے. اٹس اے گلوبل پرابلم. لیکن اس حوالے سے انڈیا کے خلاف ہم سب کوئی جماعت نہیں ہے, ہم سب ایک قوم ہے. اور یہ جذبہ پاکستان کا سینٹ میں بھی ہے, کل بھی اسپیچز ہوئی ہے, ابھی پھر اسپیچز ہوگی. ہم نے باقاعدہ اس پہ ایک ٹائم فکس کر دیا ہے. میں بھی اس پہ بات کی ہے کیونکہ یہ جنگ تھی سائم تدبر اور تکبر کی. تکبر ہارا ہے, اب چونکہ وہ ہار گیا, اس کو اصل میں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ پاکستانی جو فوج ہے یہ کس حد تک پہنچ چکے ہیں. اور دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں, اور ترقی کے لیے, امن کے لیے جنگ ضروری نہیں ہے, لیکن یہ جنگ ہم پہ مسلط کی گئی کہ پہلگام کے واقعہ کو جو انہوں نے خود بنایا, اتنی ان کی سیکیورٹی ہے, اور اس طرح سے وہ ہم پہ ڈالا گیا. تو وہ جھوٹ سب کے سامنے انویل ہو چکا ہے. جہاں تک سینٹ کی میں دوبارہ آئی ول بی کنفائن آن دا سینٹ پہ ہوئی ہے یکجا ٹوگیدر تمام پارٹیز کے لوگ, کوئی کسی سے اے این پی سے ہے, پی ٹی آئی سے ہے, ہماری جماعت ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, وہی آل آر ون, اور اب ایک آواز بھی ہے اور متحد بھی ہے. جی بالکل, آپ نے کہا کہ ہم سب ایک آواز ہیں, اور ظاہر پارٹیاں مختلف سوچ رکھ سکتی ہیں, نظریات رکھ سکتے ہیں, لیکن ہیں ہم سب پاکستانی, اور جب پاکستان پر بات آتی ہے تو پھر ہم سب ایک اور یکجا ہو جاتے ہیں. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ صدف میں معذرت چاہتا ہوں, اس معاملے پہ پارٹیوں کا اپنا جو بھی مقامی سیاست ہے, لیکن انڈیا کے معاملے پہ اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کے معاملے پہ ہمارا کوئی ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو. بالکل, میں نے بھی یہی بات کہی تھی. تھینک یو سو مچ. طاہر خلیل سندھو صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور بڑی زبردست انہوں نے بات کہی ہے کہ ہماری اوپر اگر اس طریقے سے اٹیک ہوگا تو پھر دیکھ لے گی دنیا, اور بھارت نے بھی دیکھ لیا کہ ہم کتنے متحد ہیں. دشمن کو شاید کہیں نہ کہیں یہ غلط فہمی تھی کہ بھائی ان کے کوئی انٹرنل معاملات چل رہے ہیں, وہ ہمارے گھر کے معاملات ہیں. باہر سے کوئی آ کر ہمیں آنکھیں دکھانے کی کوشش کرے گا تو ہم وہ آنکھیں نکال لیں گے اگر کسی میلی نظر نے ہمیں دیکھا تو. اچھا جی, اب ہم آپ کی ملاقات آج کروانے جا رہے ہیں. ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ ہمیں ہمارا سر فخر سے بلند کریں آل اکراس دا گلوب, اور روز ہی ہم آپ کو کسی ایسے ینگسٹر سے ملوا
آتے ہیں, یوتھ کی نمائندگی کوئی کر رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مقابلے میں کسی نے کچھ اچیو کیا ہوتا ہے. آج ہم آپ کو جن سے ملوا رہے ہیں وہ ایسی کوہ پیما ہیں جنہیں کھیلنے کودنے کی عمر میں 6 اور 7 ہزار میٹر بلند چوٹیاں سر کرنے کا اعزاز حاصل ہے. جی, اس عمر میں بچے کرکٹ اور بیٹ بال کھیلنا پکڑنا سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم کیا کر رہے تھے, ہم کیا کر رہے تھے, یاد بھی نہیں ہے کیا کر رہے تھے. ایبٹ آباد کی سلینا خواجہ نے 2018 میں 9 سال کی عمر میں 6000 میٹر بلند چوٹی سر کی اور 10 سال کی عمر میں 7027 میٹر بلند چوٹی سر کی تھی. جی, اور انہیں دنیا کی بھائی کم عمر کوہ پیما کا اعزاز بھی حاصل ہے. انہوں نے 5065 میٹر بلند چوٹی کو بھی سر کیا. تو چلیں بھائی, اب اس کی تو ایک لمبی فہرست ہے, تو کیوں نہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلینا خواجہ. سلینا, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو آپ کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے, ابھی تو بس پڑھائی کرنا ہے, اسکول گوئنگ اور کالج گوئنگ, یہ والی ساری آپ کی اسٹڈیز چل رہی ہوں گی. ہزاروں میٹر چوٹیاں بلند کرنا, اتنا خطروں کا یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ ابھی میں پڑھ بھی رہی ہوں, 11th کلاس میں ہوں, او لیولس کر رہی ہوں. تو شوق مجھے ایسے چڑھا تھا کہ ہم پہلے جاتے تھے لیجر ٹرپس کے لیے میرن جانی ٹاپ. تو وہاں پہ پاپا نے نوٹس کیا کہ میں امپروو کر رہی ہوں, میں ایک ایوریج مے بی 20 ایئر اولڈ اس سے بہتر پرفارم کر رہی تھی, اور ہر بار میرا جو ٹائم لگتا تھا ٹاپ تک وہ کم ہوتا جا رہا تھا. اس کے بعد ہم نے ایک 5000 میٹر کا ایکسپیڈیشن پلان کیا ونٹر میں. تو جب وہ میں نے سبمٹ کیا تو اس کے بعد پھر مجھے تھا کہ مجھے اور بھی پہاڑ چڑھنے ہیں. تو اس کے بعد پھر میں نے 6000 میٹر کے 2 کیے, اینڈ آئی ڈیڈ آل آف دس وین آئی واز 9 ایئرز اولڈ. سلینا, میرا ایک بہت لیمین کوشچن ہے, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ کوئی پہاڑ سر کر رہی ہوتی ہیں, اوپر آپ کو کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں؟ کھانے کا کیا سین ہوتا ہے, گیئر کیا ہوتا ہے آپ کے پاس, اور سردی سے بچنے کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں, ذرا یہ بھی بتائیے گا. اوپر تو ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں, اپنی ہیلتھ کا بھی ہوتا ہے, ویدر کا بھی ہوتا ہے, آپ کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. فی الحال جو میرا, اگر ہم لاسٹ ایئر کا ایکسپیڈیشن دیکھیں تو اس میں ڈیفیکلٹی مجھے صرف اس لیے تھی کیونکہ میری جو ٹیم تھی وہ اسٹرانگ نہیں تھی. میرے جو 7 ہیپس تھے ان کی وجہ سے مجھے تھوڑا ایشو فیس کرنا پڑا, اس لیے میری سمٹ رہ گئی تھی. لیکن اگر باقی ہم دیکھیں تو پھر ویدر پہ ہی سارا ڈپینڈ کرتا ہے, اور ٹھنڈ سے بچنے کے لیے پراپر اکوپمنٹ ہوتا ہے, ڈاؤن سوٹس ہوتے ہیں, ڈاؤن جیکٹس ہوتی ہیں. تو جو فرسٹ ٹائم آپ نے کلائمبنگ کی تو آپ کے کیونکہ فادر بھی ماؤنٹینئر ہیں, تو کیا ان کے ساتھ کی تھی, ٹریننگ لی تھی, کس طرح آپ نے اس فرسٹ جو آپ کی جرنی تھی اس کے بارے میں بتائیے گا. اسٹارٹ ہم دونوں نے ساتھ ہی لیا تھا, مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو پہلے سے ایکسپیرینس اور سم تھنگ. تو پھر ٹریننگ ہم نے ایسی کی کہ ہم پہلے میرن جانی پہ جاتے رہے, پھر کچھ چھوٹے موٹے اور پہاڑ کیے. میں نے ماؤنٹینئرنگ کورس بھی لیا ہوا ہے لیول 1 اور لیول 2 کا, اور ہمارا اپنا پرسنل جم بھی ہے جس میں میں ٹرین کرتی ہوں. تو سلینا, آپ نے بتایا کہ آپ او لیولز کر رہی ہیں, تو پڑھائی کے ساتھ کس طرح سے مینج کر رہی ہیں یہ شوق اپنا؟ شروع میں تو تھوڑا آسان ہوتا تھا مینیج کرنا, لیکن اب میں نے سبجیکٹس اپنے ڈیوائڈ کر دی ہیں, لیکن پھر بھی مینیج ہو جاتا ہے. اچھا, کتنا ٹائم دیتی ہیں آپ پڑھائی کو؟ جب میرے ایکسپیڈیشن کا ٹائم آتا ہے تو پڑھائی کو میں سائڈ پہ کر دیتی ہوں. جیسے ابھی ایگزامس چل رہے ہیں, لیکن میں نے صرف وہ والے سبجیکٹس دیے ہیں جو ٹائم فریم میں فٹ آ رہے تھے, کیونکہ جون میں اف وی گو ٹو نانگا پربت آئی وونٹ بی ایبل ٹو اپیئر فار دی ریسٹ آف دی سبجیکٹس. تو ابھی تک آپ نے کتنی, آپ کی ایکسپیڈیشنز کتنی ہو گئی ہیں, سب سے چیلنجنگ کون سی آپ کو لگی؟ ابھی تک میں نے 2 5000 میٹر کے پہاڑ کیے ہوئے ہیں, 2 6000 میٹر کے کیے ہوئے ہیں, ایک 7000 میٹر کا کیا ہوا ہے جو ورلڈ ریکارڈ تھا, اور میں نے 10 ایئرس کی ایج میں کیا تھا. 3 بار میں نے 8000 میٹر بھی اٹیمپٹ کیا ہے, جو کہ میری غلطی نہیں تھی کہ سمٹ نہیں ہوئی, وہ ٹیم کا ایشو ہوتا ہے. تو سب سے مشکل پچھلے سال کا نانگا پربت مجھے لگا, کیونکہ اس میں سمٹ پش پہ میں تھی, 500 میٹر رہتے تھے اور وہاں سے مجھے واپس ہونا پڑا تھا. تو اب سلینا یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا مستقبل میں کیا گولز اچیو کرنا چاہتی ہیں, کون کون سی چوٹیاں جو آپ سر کرنا چاہتی ہیں؟ فیوچر کے لیے ابھی تو ہم سوچ رہے ہیں کہ پہلے جو مطلب آ رہا ہے 1 جون, اس میں ہم نانگا پربت اٹیمپٹ کریں. مطلب وہ سارا فنڈس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اف وی ڈونٹ گیٹ فنڈس آئی کانٹ ریئلی ڈو اینی تھنگ. تو اگر فنڈس ہمیں مل گئے, آئی پلان ٹو ڈو نانگا پربت G1 اینڈ G2 ان دس سیزن. اگر وہ ہو گیا تو پھر باقی 14 8000ers.
Right. تو سلینا ہم کہیں گے we will wish you good luck. اور آپ یقیناً اسی طریقے سے نام اونچا کریں. ابھی تو you have a long way to go, اور یقیناً ہم اسی طریقے سے آپ سے انٹرویو میں ان ٹچ رہیں گے اور جانتے رہیں گے آپ کی سکسیس کے بارے میں. صحیح پہاڑ اور چوٹیاں سر کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے بڑی ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے, جیسے کہ وہ بتا بھی رہی تھی, اور بڑی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. You're right. اب جب ہم پہاڑوں کی بات کر ہی رہے ہیں تو پھر کیوں نہ موسم کی بات بھی کر لیں. موسم کی صورتحال جناب یہ ہے کہ ملک کے زیادہ تر علاقے اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں. سندھ کی بات کریں تو سندھ کے مختلف علاقوں میں موسم بہت زیادہ گرم ہے, جو کہ ہم ایکسپیرینس بھی کر رہے ہیں. دادو لاڑکانہ میں درجہ حرارت ہے 47, جیکب آباد میں ہے 46 ڈگری سیلسیس, سکھر میں ہے 45 ڈگری سینٹی گریڈ. پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرمی اپنے جوبن پر ہے. I like this word. بھاولپور میں 42, ڈی جی خان قصور, ساہیوال اور ملتان میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. تو لاہور کا بتا دیں, لاہور میں بھی کہیں پر بھی 40 سے کم نہیں ہے دن میں. آپ کی دیکھیں ابھی تک جو علاقے ہم نے آپ کو بتائے, تو لاہور میں بھی درجہ حرارت 40 ڈگری رہا, پشاور میں 38 بہرحال رہا, اور اسلام آباد میں 37 ڈگری رہا. کراچی میں پارہ 35 پر ہے. کراچی میں پارہ 35 پر ہے, جسے کہا جا رہا تھا نارمل ہے, لیکن گرمی کی شدت 38 ڈگری تک. چلے آج تو پھر اسے کہیں گے بہتر صورتحال ہے یہاں پر. رات میں شام میں یہاں پر ٹھنڈی ہوائیں چل جاتی ہیں, تو تھوڑا سا جو ہے نا ہمیں سکون اس میں میسر. کراچی میں رہنے کا یہ فائدہ ہے آپ کو کہ دن گرم ہوتے ہیں اور نسبتاً جو شامیں ہوتی ہیں وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اب اگر لاہور کی بات کی جائے تو مجھے کیونکہ وہاں سے اپڈیٹس آتی رہتی ہے, تو مجھے پتا ہے کہ وہاں پر اس وقت بہت شدید گرمی ہے, اور وہاں پر ہوا کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کیوں, وہاں تو پورٹ ہے نا. نہیں, وہ گودی میڈیا کے لیے سمندر ہے, وہاں ہوا نہیں چل رہی. وہ صرف گودی میڈیا کے لیے ہے پورٹ. سوچے انہوں نے پورٹ بنا دیا اور سمندر بنا دیا. لاہوری کہہ رہے ہیں گرمی کا وہی حال ہے, ہمیں یہاں تو کوئی ٹھنڈی ہوائیں نہیں چل رہی ہیں. اچھا جی, ملک میں مزید اب کچھ دن اور ہیٹ ویو کا سلسلہ جاری رہے گا. آج سے 24 مئی تک کی اگر بات کریں تو جنوبی پنجاب, سندھ اور بلوچستان میں سلسلہ جو ہے وہ گرم ہی رہے گا, اور 4 ڈگری اوپر جائے گا. جی, پنجاب کے بلائی علاقوں, وسطی پنجاب, کے پی, جی بی اور کشمیر میں درجہ حرارت معمول سے 5 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان بھی ہے. اور محکمہ موسمیات نے مشورہ دیا ہے کہ 20 سے 24 مئی تک بچے, بزرگ اور خواتین بلا وجہ گھروں سے باہر نہ نکلیں. اور اگر آپ نے بڑی کسی مجبوری میں نکلنا ہے تو ہم آپ کو بارہا اقدامات بتا چکے ہیں. آپ نے ایک واٹر بوٹل اپنے ساتھ رکھنی ہے, ویٹ ٹال اپنے ساتھ رکھنا ہے, اس کے علاوہ الیکٹرولائٹس کا خیال رکھنا ہے. پانی لے کے جائیں تو اس میں ایک لیمن جو ہے وہ سکویز کر لیں. ان سب چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے اگر آپ بڑی کسی مجبوری میں گھر سے باہر نکل رہے ہیں. ہاں, اور ظاہر ہے لوگوں کی جاب ہوتی ہے, اکثر و بیشتر آؤٹ ڈور جاب بھی کرتے ہیں, جو ہمارے جو ڈیلی ویجز ورکر ہیں, جو رائڈرز ہیں, جو ظاہر رکشہ چلاتے ہیں, اور اسی طریقے سے ہمارے گارڈز ہیں, ہمارے اہلکار ہیں, ٹریفک اہلکار ہیں. تو بھائی آپ کوشش ہی کریں کسی شیلٹر والی جگہ میں, چھاؤں والی, شیڈ والی جگہ میں آپ رہیں, اور براہ راست سورج کی روشنی سے زیادہ دیر جو ہے نا اس میں نہ رہیں. دوسرے آپ کوشش یہ کریں کہ امبریلا کا استعمال کریں. اور آج کل تو کچھ ایسے فینس بھی آ گئے نا, وہ جو ایسے یہاں پہ رکھے, ہاں یہاں پہ رکھ لیتے ہیں, بیٹری سے چلتے ہیں وہ, تو ایٹ لیسٹ وہ آپ کے فیس پر جو ٹھنڈی ہوا جو ہے, ٹھنڈی تو نہیں خیر, وہ ہوا جو ہے وہ پھینکتے رہیں گے. تو کوشش یہ کریں کہ گرمی میں آپ اس چیز کا بڑا خیال رکھیں. اور صدف میں یہاں پر ایک میسج بھی دینا چاہوں گا جو صاحب استطاعت لوگ ہیں, اپنے ساتھ آپ لوگ واٹر بوٹلز اگر آپ خرید کے رکھ سکیں تو رکھ لیں. ٹریفک وارڈن جو اہلکار ہوتے ہیں ان کو پانی دے سکتے ہیں آپ. جو رائڈرز ہوتے ہیں, اگر آپ کے گھر میں کوئی ڈلیوری دینے رائڈر آ رہا ہے اس کو پانی پوچھ لیں, ایٹ لیسٹ ٹھنڈا پانی اس کو پلا دیں. تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹے چھوٹے ثواب ہے, یہ ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہوگا اس سے. بالکل. چلیں جی, اب یہ ہیٹ ویو کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, جو ڈیٹس بتائی جا رہی ہیں, تو ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات انجم نذیر صاحب موجود ہیں. انجم صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے گا ہیٹ ویو کا خدشہ ہے, کتنے دن جاری رہے گا, اور یہ سلسلہ ظاہر ہے کب سے شروع ہوگا, کب تک رہے گا, یہ بتائیے گا. جی بہت شکریہ. یہ ہیٹ ویو تقریباً آج سے اس کا اثر انداز یہ ملک بھر میں ہونی شروع ہو جائے گی, اور اس بات کی توقع ہے کہ یہ 24-25 تاریخ تک پرولونگ کرے گی. اس دوران جو ہے ملک کے تقریباً اکثر علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہیں گے. اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اس کا امپیکٹ جو ہے اس مرتبہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں ہوگا, بشمول جنوبی پنجاب, وسطی پنجاب اور بالائی پنجاب. اور اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ کے جو وسطی اور بالائی علاقے ہیں یہاں پر بھی ٹمپریچر معمول سے زیادہ رہے گا. اچھا, اور یہ اب ہیٹ ویو کب تک چلے گی یہ بھی بتا دیں, کب ختم ہوگی یہ بتا دیں. چلیں
جی اس بات کی توقع ہے کہ یہ بالائی پنجاب یا وسطی پنجاب میں تو 25 تاریخ تک برقرار رہے گی، تاہم سندھ میں امکانات ہیں کہ یہ 26 یا 27 تاریخ تک پرولونگ کرے گی. اچھا. اور کہیں دور دور تک بارش کا کوئی امکان ہے؟ اب مئی کے منتھ کا تو اینڈ ہونے ہی جا رہا ہے تھوڑے دنوں میں، جون کی بات کر لیتے ہیں، ان دونوں مہینوں میں. دیکھیں جی اس پیریڈ میں تقریباً 24-25 تاریخ تک کوئی خاص بارش کے امکانات موجود نہیں ہیں، تاہم پہاڑی علاقوں میں جو ہے وہ لوکل ہیٹنگ کی وجہ سے اکا دکا مقامات پر بارش ہو سکتی ہے. تاہم شدید گرمی کی وجہ سے پنجاب کے میدانی علاقوں یا بالائی سندھ میں کہیں کہیں گرد آلود ہوائیں یا آندھی شام کے اوقات میں چل سکتی ہیں، جس سے وقتی طور پر تو ریلیف ہو سکتا ہے، تاہم یہ پرولونگ نہیں ہوگا. اچھا تھوڑا سا آپ یہ بھی بتا دیں کہ اب شہریوں کے لیے کیا ایڈوائزری ہے، کیا احتیاطی تدابیر اختیار انہیں کرنی چاہیے ہیٹ ویو کے دوران؟ دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو پیک آورز ہوتے ہیں یعنی کہ صبح 11 سے 4 بجے تک بلا ضرورت جو ہے وہ کھلے دھوپ یا سورج کے نیچے نہ نکلا جائے. اگر آپ کو بہت زیادہ کوئی مجبوری ہے، آپ کو جانا ہے، تو چھتری کا یا سر کو ڈھانپ کے رکھیں، چھتری کا استعمال کریں، اپنے ساتھ ٹھنڈے پانی کی بوتل رکھیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پی کے اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں. بہت شکریہ انجم صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بالکل. اور ایک بریک میں آپ بات کریں تھی بچوں کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی، دیکھیں اسکول کی چھٹی ہوتی ہے، کسی کی 1 بجے، کسی کی 1:30 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے تک وہ گھر آتے ہیں، اور جس طرح وین میں بھی آ رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو چھت ہوتی ہے وہ بڑی تپ رہی ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ بچوں کے لیے ذرا سا اس میں یا تو اے سی والی گاڑیاں ہوں، جب بچے اس کی فیس دے ہی رہے ہیں تو کیوں نہیں ان کو یہ سہولت مل سکتی ہے. اور ان کو بھی تاکید کریں کہ آپ نے ٹھنڈا پانی اپنے پاس رکھنا ہے، ان کے پاس بھی جو ہے نا ایسے ویٹ ٹاولز ہونے چاہیے جو اپنے سر پہ رکھ سکیں. کولنگ پیڈز آ گئے اب تو بچوں کے بیگ میں ڈالتے ہیں. بچے گرمی سے نڈھال ہوئے ہوتے ہیں. بسز کے اندر ایک بس کے اندر 25-25 30 بچے ہوتے ہیں. چھوٹی ایک امبریلا بچوں کے بیگ میں ڈال دیں، کلرفل سی، وہ استعمال بھی کر لیں. کولنگ پیڈ ڈال دیں، ایک واٹر بوٹل ڈال دیں، اس میں ایک لیمن اسکویز کر دیں تاکہ ان کے الیکٹرولائٹس بھی مینٹین رہیں. ایک اہم یہاں پر ہم لے رہے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور جناب پاکستان میں زندگی اپنے معمول کے مطابق چل رہی ہے الحمدللہ. پی ایس ایل کا آغاز بھی آپ نے دیکھا، کیا جی آب و تاب اور کیا شان و شوکت کے ساتھ ہوا. اب ہمارا حج آپریشن بھی چل رہا ہے، ویسے ریزیوم ہو گیا، ریسٹور ہو گیا ہے. پاک بھارت کشیدگی کے باعث متاثر ہوا تھا ہمارا حج آپریشن، اب مکمل طور پر بحال ہو چکا ہے. سرکاری اسکیم کے تحت عازمین کو بروقت سعودی عرب پہنچانے کے لیے اقدامات تیز کر دیے گئے. بالکل. اور حکومت نے جی اس بار سرکاری حج اسکیم کے تحت بہترین سہولیات فراہم کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جہاں مینا میں پاکستانی عازمین کو پہلی بار مکمل طور پر ایئر کنڈیشنڈ خیموں میں قیام کروایا جائے گا. تاہم جو پرائیویٹ حج ٹور آپریٹرز ہیں ان کے تحت جانے والے 67,000 سے زائد عازمین کے حج کی ادائیگی سے محروم رہنے کا خدشہ اب بھی برقرار ہے. آپ کو یاد ہے پچھلے دن ہم نے سٹوری بھی کی تھی، کیونکہ معاملہ تاحال یہ حل نہیں ہو سکا ہے. تو ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا ابھی بھی گنجائش ہے اور کیا یہ معاملہ حل طلب ہے، کس حد تک. سو ڈی جی ہب عبدالوہاب سومرو صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ سومرو صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو بتائیے گا، ظاہر ہے سچویشن ایسی تھی، پاک بھارت جنگ، اس میں یہ متاثر ہوا. اس وقت مجموعی طور پر کیا اسٹیٹس ہے، کیا صورتحال ہے حج آپریشن کی؟ جی بہت شکریہ. جی الحمدللہ اس وقت تک تقریباً 47,000 جو پلگرمز ہیں وہ سعودی عربیہ میں لینڈ کر چکے ہیں، جس میں ابھی جدہ میں مکہ میں تقریباً 40,000 موجود ہیں اور 7,000 مدینہ میں ہیں. سرٹنلی یہ وار کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا شیڈول متاثر ہوا تھا، کیونکہ ہماری جو ارلی فلائٹس ہوتی ہیں وہ پہلے مدینہ میں لینڈ کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ لوگ وہاں پہ 7 دن 8 دن کا ٹائم گزار کے اور پھر مکہ آتے ہیں. تو مشکلات تو بہرحال ضرور پیش آئیں کہ جو ہے وہ کیونکہ مدینہ کا نظام مکہ سے ڈفرینٹ ہے. مکہ میں آپ کو پورے سیزن کے لیے بلڈنگ ہوتی ہے اور مدینہ میں آپ صرف 8 دن کے لیے آپ بیڈز لیتے ہیں. تو اگر ایک دن آگے پیچھے ہو جائے تو پھر پلگرمز کو جو ہے وہ ایک ہوٹل سے دوسرے شفٹ کرنا پڑتا ہے اگر اویلیبلٹی ہو. لیکن الحمدللہ ہماری مدینہ کی ٹیم نے اوور کم کر لیا اس معاملے کو، اور جو ہے کوئی حاجی بھی، کیونکہ ہماری مدینہ میں پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ مرکزیہ سے باہر نہ جائے. مرکزیہ سے پلگرم باہر جاتا ہے تو وہ کوالٹی آف ہوٹلز بھی نہیں ہوتی اور ٹرانسپورٹیشن کا بھی ایشو ہوتا ہے. تو ہم نے مینج کر لیا ہے اور کوئی حاجی مرکزیہ سے جو ہے وہ ہم نے باہر نہیں ٹھہرایا.
हमने जो वहाँ पे अकोमोडेशन ग्रुप्स हैं उनके साथ काफी इंटेंस मीटिंग्स रही, हमारा कांस्टेंट कोऑर्डिनेशन रही। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही लोग मदीना मरकजिया में अकोमोडेट हो गए हैं और डिस्पाइट डिफिकल्टीज ऑपरेशन में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं हुई मदीना। वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। सोमर साहब, इस बार जो सरकारी स्कीम हमें सुना है, हमने हुकूमत की जानिब से गैर मामूली इंतजामात और सहूलियात फराहम करने का कहा गया है, तो सरकारी पैकेज में अब इस दफा नया क्या है? जी, पहले तो अगर आप ये देखें तो सऊदी अरब में हज जो है वो टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ करती थी वो पिछले कोई 3 साल से मुसलसल इवॉल्व हो रही है। कॉर्पोरेट कल्चर और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा जो है वो झुकाव आ गया है, प्रोफेशनलिज्म ज्यादा हो गया है। तो हमने वैल्यू एडिशन तो हर साल की है, लेकिन अगर मैं चंद डिस्टिंग्विश फीचर आपको बता दूं अपने हज के, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान की सरकारी तारीख में कभी एयर कंडीशनड जो है ना हज नहीं हुआ था गवर्नमेंट स्कीम में। इस मरतबा पहली मरतबा सरकारी स्कीम में जो है वो एयर कंडीशनड मशायर में जो है वो हज होगा और उसमें बहुत बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। सीइंग इज बिलीविंग, इंशाल्लाह लोग जब आएंगे तो खुद भी एक्सपीरियंस करेंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी वीडियोस भी हम एयर करेंगे। वहां पे जिप्सम बोर्ड के साथ एयर कंडीशन कैनोपी है, सूरज से सनलाइट से बचने के लिए ग्रीन ग्रास है और फैंस लगाए हुए हैं, बेहतरीन इंतजामात हैं। इवन सो मच सो दैट के जो शूज और जूतियां रखने के लिए भी रैक्स हैं। और ये आपने पूरी हमें डिटेल बता दी है। एक जो बड़ा मसला है जो इस वक्त लोग बड़े कंसर्न है, मैसेजेस आ रहे हैं, हमें भी मैसेज आ रहे होते हैं, वो ये है कि निजी टूर ऑपरेटर्स के तहत जो जाने वाले तकरीबन 67,000 आजमीन हैं, उनका मामला अभी तक हल नहीं हो सका है। तो कोई पेशरफ्त हो सकती है और काफी परेशान है वो लोग, क्या किया जा सकता है इसमें? जी, उसमें पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है इसका कॉन्टेक्स्ट कि ये इंटरनेशनल इशू है, ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। जो ज्यादातर साउथ एशिया में हमारे कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे मुल्क, खासतौर पे जो बड़े मिशन है इवन नाइजीरिया वगैरह, उनका प्राइवेट सेक्टर अफेक्ट हुआ है। सऊदी अरब जैसे मैंने आपको कहा कि जी ये इवॉल्व कर रहा है, ये कॉर्पोरेट कल्चर पे चले गए, तो उन्होंने टाइम लाइन्स बहुत अर्ली शिफ्ट कर ली थी और टाइम लाइन्स को, डेड लाइन्स को मीट करना बहुत जरूरी था। तो प्राइवेट सेक्टर अनफॉर्चुनेटली फॉर वन रीजन और दी अदर जो है वो टाइम पे पेमेंट्स नहीं कर सका, जो है सऊदी गवर्नमेंट्स की जो डेडलाइंस थी, और ये फिर अपने उस निजाम पे कंप्रोमाइज नहीं करते, बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसी की भी वजह से बाद में पिलग्रिम को कोई बुरा एक्सपीरियंस हो। तो उसमें उन्होंने सरकार की प्राइम मिनिस्टर साहब और सरदार यूसुफ साहब इनकी जो है ना कोशिशों से 10,000 कोटा तो वापस कर लिया। उसके बाद भी हमने इनको रिक्वेस्ट की है, लेकिन चांसेस बहुत कम है इस स्टेज पे कि ज्यादा मजीद गुंजाइश मिल सके। क्या होता है। बहुत शुक्रिया। अब्दुल वहाब सोमरो साहब हमारे साथ मौजूद थे और सारी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। अब देखते हैं जी मामला मजीद कैसे आगे बढ़ता है, खासतौर पर जो निजी ऑपरेटर्स के तहत जो आजमीन है उनका मामला। अच्छा जी, कराची की बात कर लेते हैं। अब जी कराची में एक दफा फिर स्ट्रीट क्राइम ने सर उठाया है। कोरंगी 3.5 नंबर की बात की जाए तो वहां पर मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मज़ाहमत पर नौजवान को गोली मार दी गई। औरंगी टाउन में आइसक्रीम शॉप पर बात की जाए तो आइसक्रीम शॉप पर डकैती के दौरान नौजवान को कत्ल कर दिया गया। फिर इसके बाद कराची में रवां साल डकैती मज़ाहमत पर अब तक 46 शहरियों को कत्ल किया जा चुका है। सिर्फ मई के 20 दिनों में डाकुओं ने 10 शहरियों को कत्ल किया है। चलें तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नज़ीर शाह। नज़ीर, बताइएगा ये अचानक से स्ट्रीट क्राइम में क्यों इजाफा हुआ है और किन इलाकों में ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है? बिल्कुल देखें सदफ, ये अचानक से ही स्ट्रीट क्राइम की लहर रही है जो मार्च के बाद, मार्च तक जो है अचानक से हमने देखा था कि पुलिस ने इन तमाम सूरत-ए-हाल पर काबू पा लिया था और जो वायलेंस था स्ट्रीट क्राइम के दौरान इसमें कमी वाक़या हुई थी। लेकिन अचानक से स्ट्रीट क्राइम की लहर दोबारा बढ़ी है और अब तक तकरीबन 45-46 शहरी हैं जिनको डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया है। इसमें बड़ी तादाद उनकी भी है जिनसे मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मुलजिमान ने शहरियों को गोलियों को निशाना बनाया, जिसमें मुतअद्दिद शहरी जख्मी भी हैं, जबकि कई शहरियों को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। ये बलूचिस्तान और जो हब से आने वाले वो मुलजिमान हैं जो रोज़मर्रा कराची के जो शहरियों से मोटरसाइकिलें न सिर्फ छीनते हैं बल्कि खड़ी हुई मोटरसाइकिलों को चोरी करके भी बड़ी तादाद में यहाँ से बलूचिस्तान ले जाते हैं, फिर वहाँ पर उनको फरोख्त कर देते हैं। कराची में जो स्ट्रीट क्राइम के जो वाक़यात हैं
ان میں 300 سے زائد افراد اب تک زخمی بھی ہو چکے ہیں. پولیس کی جانب سے اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس طرح ٹریفک کے حادثات ہوتے ہیں یا اسٹریٹ کرائم ہوتا ہے, ایک تو ہوتا ہے پیرالل چلتے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم بڑھتا ہے تو حادثات رک جاتے ہیں, ان میں اموات رک جاتی ہیں. حادثات بڑھتے ہیں تو اسٹریٹ کرائم کی واقعات رک جاتے ہیں. پولیس کو دونوں طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ٹریفک پولیس اپنا کام کرے اور اسٹریٹ کرائم کے لیے جو آئی جی سی کی جانب سے حکمت عملی کنیکشن تو نہیں ہے, لیکن ایسا ہو کیا رہا ہے, پولیس کیا اس پر بتا رہی ہے؟ دیکھیں, پولیس بتاتی ہے نفری کی کمی. ہمارے ہاں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار صاحب جب لگے تھے تو انہوں نے اچانک ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ جس علاقے میں ڈکیتی مزاحمت پہ کوئی شہری قتل ہوگا اس کو فوری طور پر ایس ایچ او کو معطل کر دیا جائے گا, جس سے کافی خوف بھی پھیلا تھا اور پولیس نے کام اور تیز کر دیا تھا. لیکن اب ہم نے یہ دیکھا کہ ایسا دو لوگ بھی اگر مارے جائیں ڈکیتوں کے ہاتھوں تو ایسا کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. ہاں, ایک ایکشن ضرور وزیر داخلہ کی جانب سے لیا گیا کہ 3-4 روز قبل یہ ٹریفک جام میں پھنسے تو انہوں نے اس علاقے کے ایس ایچ او کو معطل کر دیا. جب آپ اپنی ذات کے لیے ایکشن لینا شروع کر دیں اور شہری مارے جا رہے ہوں, زخمی ہو رہے ہوں, آپ ان کے لیے پولیس کو نوٹس نہ لیں تو ظاہر سی بات ہے پھر کرائم تو بڑھے گا. اس وقت بھی کورنگی کے علاقے میں جو گزشتہ روز ایک موٹر سائیکل سوار جو اپنے بھانجے کو لینے کے لیے اسکول جا رہا تھا اس کو گولی مار کر قتل کیا گیا. 4 روز قبل گلشن اقبال کے پاس ڈھاکہ سویٹس کے پاس ایک شہری کامران ہے, وہ نئی 125 پہ جا رہا تھا, اس سے چھیننے کے دوران اس کو قتل کر دیا گیا. اسی طرح نارتھ نازم آباد میں 2 سگے بھائی تھے سخاوت اور رفاقت, ان سے نئی 110 موٹر سائیکل چھیننے کے دوران دونوں کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا گیا. تو موٹر سائیکل گروہ ایک الگ کراچی میں سرگرم ہے اور بے رحم ڈاکو ہیں جو موٹر سائیکل چھیننے کے دوران کسی بھی وہ نہیں دیکھتے اور گولی مار کر شہریوں کو قتل یا زخمی کر دیتے ہیں. آئی جی سندھ نے جو ایک ٹاسک دیا تھا اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کو کہ کوئی بھی شہری اگر ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر قتل ہوتا ہے تو خصوصی طور پر افسران کو نوٹیفائڈ کیا گیا تھا, لیکن ایسا لگتا ہے جیسے خود افسران کی جانب سے حکم نامہ نکال کر بھول گئے وہ, اور شہریوں کی جانب سے نہ صرف جان جا رہی ہے بلکہ ان کا مال بھی جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نظر نہیں آتا. جتنی قیمتی جان ہے اس کا تو کوئی نعم البدل نہیں. کسی کے گھر کا معصوم بیٹا, بھائی, شوہر چلا جائے تو یہ سارے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں, سی سی ٹی وی فوٹیج نے محفوظ کیے ہوئے. تھینک یو سو مچ نذیر. اور نذیر کہہ رہے تھے جی پہلے بڑے احکامات آئے تھے, عمل درآمد نہیں ہو رہا. کہہ رہے تھے جی اس علاقے کا جہاں پر اس طرح سے کرائم ہوگا ایس ایچ او جو ہے اس سے پوچھا جائے گا, اسے معطل کر دیں گے, لیکن ہو کچھ نہیں. چلیں جی ہم جاتے ہیں بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور یہاں پر ہم بات کریں گے اسرائیلی جارحیت کی, بلکہ اسرائیلی جارحیت نے نسل کشی کی تمام حدیں عبور کر دی ہیں. اور اگر میں صرف آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ روز صرف 1 گھنٹے میں 30 فضائی حملے معصوم شہریوں پر کیے گئے اور فلسطینیوں کو شہید کیا گیا. نمبرز رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن نمبرز اس سے کہیں زیادہ ہیں. اور 3 روز میں بمباری میں شہداء کی جو تعداد ہے وہ 300 سے تجاوز کر چکی ہے. وہاں پر لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں, کیونکہ ساری جو بارڈرز ہیں وہ بند ہیں. لوگوں کو اس وقت شدید ضرورت ہے کھانے کی, راشن کی, ان تک یہ سب نہیں پہنچ رہا ہے. اور ایسے میں بمباری کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہاسپٹلز پر بمباری کی جا رہی ہے, اسکول پر بمباری کی جا رہی ہے, اور نسل کشی کی وہی آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ تمام حدیں عبور کر چکے ہیں اسرائیل. عالمی دباؤ کے باوجود اسرائیل اپنے گھنونے عزائم سے باز آتا ہمیں کہیں پر نظر نہیں آ رہا. اقدامات کیے جا رہے ہیں لیکن ایگزیکیوشن نہیں ہو رہی. ساری صورتحال میں بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی تعلقات ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ. بہت شکریہ ہما صاحبہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہما صاحبہ, بات پھر وہی ہے کہ اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے, اور خطے کا مستقبل اب آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے, آپ نے کہا نا باوجود عالمی پریشر کے, ایکچولی کوئی عالمی پریشر نہیں ہے. اب انہوں نے جو حد, ایک تیسری حد پر اس پوری صورتحال کو لے گئے ہیں وہ ہے لوگ فاقے کشی. یعنی انہوں نے 2 مارچ سے تقریباً بلاکٹ کیا ہوا ہے اسرائیل کا, اور وہاں پر کوئی فوڈ ایڈ نہیں جا سکتی. تو لوگ جو ہیں ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے, لوگ فاقے کشی سے اب وہاں اموات ہو رہی ہیں. سو اسٹارویشن از اے وار اسٹریٹجی بائی اسرائیل. اور جو آپ انٹرنیشنل پریشرز کی بات کر رہے ہیں, جب ایسی تصاویر باہر آنے لگی کہ لٹرلی بچے, کیونکہ بیبی فوڈ بھی نہیں ہے, بچے جو ہے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ اور پھر ان کی اموات ہو رہی ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم تھوڑی سی دیر کے لیے کچھ فوڈ ایڈ اندر جانے دیں گے
اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم اس لیے جانے دے رہے ہیں کیونکہ جو انٹرنیشنل آپٹکس ایسے ہو رہے ہیں جو ہماری وار اسٹریٹجی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. یعنی جو تھوڑا بہت وہ اندر امداد جانے دے رہے ہیں جو از لائک اے ڈراپ ان دا اوشن, وہ اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ کہیں سے ان پہ پریشر نہ آ جائے. اور جو آپ نے پریشر کی بات کی وہ تو آپ سمجھیے, ہمیں سوچنا چاہیے ہم کتنی ظالم دنیا میں جی رہے ہیں. رشیا اور چائنا نے تو چائنا نے فوڈ ڈراپس کروائے, لیکن کینیڈا, فرانس اور یو کے نے ابھی بھی کہا ہے کہ ہم سینکشنز لگا دیں گے, تھریٹن کیا ہے اس صورتحال کے بعد. امریکہ نے کہا اس صورتحال کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. ہر گھنٹے ایک بچی اور ایک عورت مرتی ہے. یہ بتائیے گا ابھی جو ریسنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو مڈل ایسٹ کا دورہ تھا, کچھ اسٹیٹمنٹ وہاں سے آئے لیکن وہ کوئی ایسے اسٹیٹمنٹ نہیں تھے جس سے کہا جائے گا جی سیز فائر ہو جائے گا اور اب صورتحال بہتر ہو جائے گی. لیکن آپ نے ان کے اس مڈل ایسٹ کے دورے سے فلسطین کے لیے کیا اس میں میسج ہے, کیا پیغام ہے اس میں؟ دیکھیے, عرب ورلڈ کی لارجلی ایک مجرمانہ خاموشی ہے, لیکن ابھی جو تشریف لے گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ, ان کا بیسک تھرسٹ یہ تھا کہ وہ ابراہیم ایکارڈز کو ریوائیو کر دیں. اب ابراہیم ایکارڈز میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ شاید اسرائیل کو پیلسٹائن کو ریکگنائز کر لیا جائے یا 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف بڑھا جائے. پیلسٹائن اور اسرائیل, سوال یہ ہے کہ اس 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف بڑھنے سے پہلے اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ غزہ پہ قابض ہو جائے گا, تو کسی سولوشن کی طرف اسرائیل بڑھنے نہیں دیتا. ڈاکٹر صاحبہ, یہ جب ڈونلڈ ٹرمپ 7 اکتوبر کی آڑ میں صرف حماس کو ختم نہیں کرنا چاہتا, وہ پوری پیلسٹینین پاپولیشن کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے, ختم کرنا چاہتا ہے. تو اگر ٹرمپ کسی ڈیسیشن کی طرف آتے بھی ہیں تو وہاں تک آنے تک اتنا نقصان ہو جائے گا کہ صورتحال بالکل ختم ہے. آلریڈی ہی بہت نقصان ہو چکا ہے, ویسے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مکائی صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں. اور مزید نقصان کیا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ایسا انجام ہونا چاہیے جو کہ ایک پرامن سولوشن ہو, کیونکہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. چلیں جی, یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم. ملیں گے آپ سے کل 9:03 پہ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.